अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑडियो नॉवल बुक्स। हम आपके लिए लेकर आए हैं नॉवल डार्क लव सागा का पार्ट नंबर 13। बिना वक्त ज़ाये किए नॉवल की जाने पढ़ेंगे, लेकिन नॉवल की जाने पढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और पास मौजूद बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बढ़ेंगे नॉवल की तरफ। मैं सुन आती हूँ, तुम अपना ड्रेस सेलेक्ट कर लो, बीना ने बेहद शरारत से कहा तो पिंकी ने उसे घिरका। ये तो पागल है बच्ची, जाओ तुम बात सुनो। अरे इस हरी पला के गुस्से को हवा मत दो, पिंकी ने कहा तो वो बीना को मुंह चढ़ाती वहाँ से उठाई। सिसकते धड़कते दिल के साथ कमरे में दाखिल हुई तो आंखों पर बाजू रखे बेड पर नीम दराज था वो आगे बढ़ी। डोर लॉक कर दो यार। कमरे में इसकी भारी बोझल आवाज़ गूंजी तो सावरी सटपटाई। जी। बेड के करीब खड़े होकर इससे इसका मसला पूछा। आहान ने आंखों से बाजू हटाकर उसको देखा। कहाँ रह गई थी तुम? इसके शोशे पर सावरी को गश पड़ते बचा। आपने ही तो कहा था कि आप आराम करेंगे तो आपको डिस्टर्ब ना करे कोई। सावरी के अल्फाज ने मुंह में ही दम तोड़ा था जब आहान ने उसे बाजू से खींचकर अपने ऊपर गिराया। वो बुरी तरह भुखलाई और आहान के कंधों पर हाथ रखकर इसके ऊपर से हटने की कोशिश की, मगर वो इसकी कमर के गिर्द बाजू हमाए कर गया था। मेरा आराम और सुकून तुम हो। आहान ने ऊपर उठकर इसके चिन पर अपने लब रखे तो वो मचल गई। मगर आपने तो कहा था कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। सावरी रूहान सी हुई। हाँ ना, इस वक्त जबकि मैं अपने दिल के करार से सुकून हासिल करना चाहता हूँ तो कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, आहान ने इत्मीनान से कहते अपने सुलगते लबों से मज़ीद मनमर्जियाँ की। आहान में काम कर रही थी ना। वो इसके इरादे भांप कर रोने वाली हो गई। शौहर को सुकून पहुँचाने से ज़्यादा भी कोई ज़रूरी काम हो सकता है। उसने उसका बहाना रद्द किया। आहान सब क्या सोचेंगे? वो झुंझलाई। यही कि अच्छी बीवियों की तरह अपने शौहर को वक्त दे रही हो। आहान ने कहते करवट बदल कर इस पर गिरफ्त मजबूत की और पूरी तरह इसको बेबस करते उसे अपनी आगोश में छुपा लिया। अर्शन की आंख सुबह 9 बजे के करीब खुली थी। कल का दिन जिंदगी में आने वाला इंतहाई खूबसूरत और यादगार तरीन दिन था और फिर एक खूबसूरत रात इन दोनों ने एक दूसरे के हमरा एक दूसरे की पागल गुर्बत में गुजारी थी। अर्शन ने एक सर्द से सांस खींचकर अपने पहलू में देखा तो वो इधर मौजूद नहीं थी। अर्शन घने बालों में हाथ फेरता उठ बैठा। दिया, इसने पुकारा। कुछ ही देर बाद वो टॉवल से बाहर रगड़ती सुर्ख शलवार कमीज में वॉशरूम से फ्रेश खिलता गुलाब बनी बाहर निकली थी। ये लिबास भी शायद बीना ने इसके लिए यहाँ रखा था। वो बेड ग्राउंड से टेक लगाए अपनी पॉकेट से सैने में निकाल कर मुँह में रखता उसे बगैर पल के झपकाए देखे गया। खुद को मखसूस निगाहों के हिसार में पाते दिया ने ड्रेसिंग के शीशे में से अपने पीछे इसकी जानिब देखा तो बेख्तियार निगाहें झुका गई। इसकी मोहब्बत में दिया के लिए कितना पागलपन, कितनी जनूनियत थी। वो रात उसे अपने एक एक अमल से ही अच्छी तरह बाबर करवा चुका था। अब भी वो सैने में चबाता, ट्राउज़र की पॉकेट्स में हाथ डालता, कदम कदम चलता इस तक पहुंचा था। दिया घबराई और सोफे पर पड़े दुपट्टे को जो निगाहों से देखा वो ठीक इसके पीछे आकर खड़ा हुआ था। कमर पर बिखरी सुनहरी जुल्फों की आबशार को अपने हाथ से छूकर इनकी मुलायम महसूस की थी। वो बेख्तियार बोला, ए मेरे इश्क नगर, तू किसी शायर की रुबाही सा लगता है। रोमी आंखें, हाफिज चेहरा, गालिब तेवर, मीर बदन। तुम पे लिखूं तो इनकी अहले ज़ौक़ की बसपाई सा लगता है। भारी लहजे किसी खंबीर से सरगोशी थी जो अर्शन ने इसके कान में की। वो फिर सर पैर लाल टमाटर हो गई। वकालत छोड़कर शायर बनने का प्रोग्राम तो नहीं आपका? ड्रेसिंग पर झुकते इसने ब्रश उठाकर इसकी बोलती निगाहों से निगाहें चुरानी चाहीं। अर्शन का कहका बेसाख्ता था। अब क्या करें, बेगम ने इश्क में निकम्मा कर दिया है। नहीं तो हम भी वकील थे, बहुत काम थे। अर्शन ने इसके पिछले गहरे गले पर अपने लब रखते कहा तो वो बदक कर दूर हटी। अब शराफत से हमें पैलेस ले चलें, नहीं तो आपकी और बीना की सारी कारस्तानियाँ हम पापा को बता देंगे। दिया ने उसे धमकी दी। मेरी भी सारी कारस्तानियाँ बताओगी? जी बिल्कुल, सारी। अर्शद ने तांते तले लब दबाते हुए पूछा तो दिया को कहीं छुपने की जगह ना मिली। तब उसने झुंझला कर उससे रुख मोड़ लिया। वो इसका रुख अपनी जानिब मोड़ने लगा जब फ़ोन के एक मखसूस बैल से बेतहाशा चौंका था। पाशा और समी खान अमन और मोज़ा को लेने के लिए जा रहे थे। उनकी गाड़ी रास्ते में थी। पाशा और इब्राहिम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था जब बीच रास्ते में पत्थर रखकर उनकी गाड़ी के सामने जानबूझकर रुकावटें पैदा करके उन्हें वहां रोक लिया गया। गार्ड्स जाकर देखो कौन है, पाशा इब्राहिम ने कहा और अपनी गन निकाली। गार्ड्स बाहर निकले। जाने कहाँ से टूट स्टिक जैसी बारीक स्टिक्स की बौछार हुई और इन सबको बेहोश कर गई। जब सब बेहोश हो गए तो एक सिया निकाबपोश इत्मीनान से चलता गाड़ी तक आया और इसमें से पाशा इब्राहिम को निकाल कर अपनी गाड़ी में तेजी से डाला।
وہ جانتا تھا یہ کام بھیڑوں کے بچھتے ہوئے ہاتھ ڈالتے ڈائریکٹ شہد کی مکھیوں کی رانی پہ ہاتھ ڈال لینے کے مترادف تھا۔ اس کی اس جرأت پر بہت جلد وہ لوگ ایکشن میں آ جائیں گے، اس لیے وہ بہت تیزی سے وہاں سے نکل کر پلین کیے گئے ٹھکانے تک پہنچا تھا۔ پاشا ابراہیم کی کڈنیپنگ کی خبر نے جنگل میں لگی آگ کا کام کیا۔ وائٹ پیلس میں جیسے ایک بھونچال برپا ہو گیا تھا۔ وہ جہاں کہیں بھی تھے بہت تیزی اور جلدی سے وائٹ پیلس پہنچے۔ پریشانی کی بات یہ تھی کہ اب یہ کون سا ایسا نیا دشمن تھا جنہوں نے ان کی جڑ پر ہی وار کر دیا۔ یہ کڈنیپر کی دیدہ دلیری بھی تھی کہ اس نے فون پر انہیں ایک ٹھکانے پر پہنچ جانے کا بھی کہا۔ وہ لوگ اپنی گاڑیوں میں نکلے۔ پاشا ابراہیم کی کڈنیپنگ کر کے جیسے کسی نے بھیڑوں کے چھتوں میں پتھر مارا۔ دشمن جو کوئی بھی تھا اسے کم از کم یہ قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا، کیونکہ اب باقی کے جلاد تیش و اشتعال سے پاگل و دشمن کو صفحہ ہستے سمیٹانے کو نکلے تھے۔ وہ ایک گورنمنٹ اسکول بچوں کا اسکول تھا جس کے سامنے ایک پرانی عمارت میں پاشا ابراہیم کو رکھا گیا تھا۔ انسپرٹ ارشن اہان امن خضر فضا بینا اور علیزہ نے اس عمارت کو چاروں جانب سے اپنے گھیرے میں لیا تھا۔ وہ مکمل ایک دوسرے سے رابطے میں تھے اور ایک ایک قدم پھونک پھونک کر اندر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ بہت غیر معمولی سے احساس تھا۔ وہ عمارت بالکل خالی پڑی تھی، کوئی بھی گارڈ یا کسی بھی قسم کا پہرا نہیں۔ وہ جو مختلف راستوں سے عمارت میں داخل ہوئے تھے، عمارت کی دوسری منزل پر آخر سب پر ایک حد نظر بڑے سے ہال میں ایک دوسرے کے سامنے نکلے۔ اس ہال کے بیچوں بیچ کرسی پر پاشا ابراہیم کو باندھا گیا تھا اور پاشا ابراہیم کے بالکل سامنے 5 قدموں کے فاصلے پر کرسی پر ٹانگ رکھے وہ اطمینان سے بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ نیلی آنکھیں بے تاثر اور ہونٹوں پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ تھی۔ وہ سب پاشا ابراہیم کی جانب لپکے۔ پاشا ابراہیم کے ہاتھ پیروں کے ساتھ منہ بھی باندھا گیا تھا۔ فلزہ کی آنکھوں سے ایک مرتبہ پھر اسے اپنے سامنے دیکھ شعلے سے لپکے۔ سب سے پہلے آہان کے سر پر پہنچا، اسے گریبان سے گھسیٹ کر اپنے سامنے کیا۔ کچھ بھی کہے سنے بغیر اس نے آہان، ارشن امن اور خزر نے اسے روئی کی طرح دھکا دیا۔ وہ اسی چڑھانے والی مسکراہٹ سمیت چپ چاپ مار کھا رہا تھا۔ بڑے پاپا! فلزہ نے قریب آ کر پاشا ابراہیم کا منہ کھولا۔ پاشا ابراہیم جو جھٹپٹا رہا تھا اچانک چلایا، یہ اس کا ایک ٹریپ ہے، تم لوگ اپنی بات مکمل نہیں کر پایا تھا۔ پاشا ابراہیم جب خاموش فضا گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھی اور باہر جو بچوں کی چھٹی کا وقت ہو چکا تھا بچوں کی عجیب طرح کی چیخ و پکار سننے کو ملی۔ جلاد بے تحاشا چونکے تھے، بھاگ کر کھڑکیوں سے باہر کے مناظر دیکھے۔ عجیب بھگدڑ مچی ہوئی تھی۔ فائرنگ اور دھوئیں کے مرگولوں کے درمیان بچے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ باہر نکلو، بچوں کو بچاؤ! سونگ کان چلایا تھا۔ سب اسے لہولہان زمین پر چھوڑ کر پاشا ابراہیم سمیت باہر کی جانب بھاگے۔ وہ سب باہر پہنچے۔ مختلف سیاہ نقاب پوش تھے جو ہوائی فائرنگ کر کے بچوں کو جان بوجھ کر ہراساں کر رہے تھے۔ ماہر خان، ایڈیشان، جبران اور آریان نے انہیں اسکول کے اندر جانے کا کہا۔ وہ سب بچوں کی جانب متوجہ تھے جب ایک گاڑی 120 کی رفتار سے جسے بچوں پر چڑھ دوڑنے کو تیار تھی۔ وہ سب اس گاڑی پر حملہ آور ہوئے۔ فلزہ بچوں کی جانب بھاگی جب مخالف سمت سے آنے والی وین کا دروازہ جھٹکے سے کھولا اور اس پہ بیٹھے ایوان نے اسے بازو سے کھینچ کر اندر سیٹ پر پھینکا۔ پچھلی 2 مرتبہ کے چھپ کر ناکام ترین وار کرنے پر اسے بزدل حیوان کا خطاب دینے والے جلادوں کو اس نے پیغام بھیجا تھا کہ ان سب کی آنکھوں کے سامنے اپنی بیوی کو ان سے چھین کر لے جانے والا ہے۔ بارات ایسی شاندار نکلے گی کہ ایک دنیا یاد رکھے گی۔ وین 120 کی رفتار سے ان کی آنکھوں سے فائرنگ کی بوچھار کے دوران اوجھل ہوتی جا رہی تھی، مگر نگاہوں سے اوجھل ہونے سے پہلے اس میں بیٹھے حیوان نے اپنے ہونٹوں سے خون صاف کرتے آنکھ بند کرتے ہوئے تھمز اپ کا اشارہ کیا تھا۔ وہ لوگ اس گاڑی کے تعاقب میں باغر تھے، مگر بہت جلد وہ گاڑی ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو چکی تھی، جس پر نہ کوئی نمبر تھا نہ کوئی نمبر پلیٹ۔ کچھ ہی منٹس میں انہوں نے شہر کا چپا چپا چھان مارا، مگر فلزہ نے نہیں ملنا تھا، نہ ملی۔ آہن ماہر خان نے چند گھنٹوں میں پورا شہر جیسا لاک کروا دیا تھا۔ ہر سڑک پر چیک پوسٹ لگا دی تھی۔ انہوں نے بہت زیادہ ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر فلزہ کا سراغ نہ مل پایا۔ تب وہ وائٹ پیلس میں واپس آئے۔ چند گھنٹوں میں ساحر اور حیوان کے متعلق چھوٹی سے چھوٹی ڈیٹیلز ان کے ٹیبل پر تھیں۔ عرصے دراز کے بعد امن اپنے دل و دماغ سے ہر بات جھٹک کر اس وقت وائٹ پیلس کے بیسمنٹ میں بیٹھا تھا اور لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پر تیزی سے انگلیاں چلا رہا تھا۔ بڑے پاپا کراچی سے اٹلی جانے والی فلائٹ میں آج 2 پیسنجر تھے، ساحر اور فلزہ نام کے، مطلب وہ دونوں اٹلی لے کر گیا ہے۔ امن نے پاشا ابراہیم کی جانب دیکھتے کہا، ناممکن، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ اتنا بے وقوف نہیں ہے کہ ایسے ہمیں ہنٹ دے کر فلزہ کو اٹلی لے جائے، اور تم لوگوں کو لگتا ہے کہ فلزہ با ایئر ایسے چپ چاپ اس کے ساتھ اٹلی چلی جائے گی؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ ایئرپورٹ پر وبال مچا دیتی اور بے ہوشی میں یا کسی اور طریقے سے تو وہ اسے لے جانے سے رہا، مطلب وہ اٹلی نہیں گیا، اور اس فلائٹ میں یہ نام استعمال کروا کر وہ ہمیں بے وقوف بنانا چاہتا ہے۔ ماہر خان کا لہجہ پرسوچ تھا۔ سب نے اس کی بات کی حمایت کی۔
تب اپنا لیپ ٹاپ میں دیکھتے خزر کے چہرے پر ایک چمک آئی۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں بڑے پاپا، ایک پرائیویٹ ہیلی کاپٹر کو دیکھا گیا ہے، ابھی مجھے اطلاع ملی، اور یہ شہر کے باہر ایک خالی عمارت سے اڑا ہے، مطلب آپ کا شک ٹھیک نکلا۔ خزر نے سب کو لیپ ٹاپ کی اسکرین دکھائی جس میں ایک ہیلی کو صاف دیکھا جا سکتا ہے۔ ماہر خان خزر کے پاس آیا، لیپ ٹاپ میں غور سے دیکھا۔ اس ہیلی کو ایک ایک اینگل سے غور سے دیکھا، اور میرا خیال اس کو کوکپٹ پر کوئی لوگو ہے۔ امن اس لوگو کو ڈیٹیلز نکالو، اسی لوگو سے اس کے مالک اور اس مالک سے اس کی کنٹری تک پہنچا جا سکتا ہے، ماہر خان نے کہا۔ تو وہ لوگ تیزی سے اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ اس نے جیسے ہی فضا کو پکڑ کے اپنی وین کی سیٹ پر پھینکا، وہ بری طرح جھٹپٹائی، مگر سیکنڈز میں اس نے اس کے چہرے پر ایک اسپرے کیا جس سے وہ بے ہوش ہو کر سیٹ پر گری۔ گاڑی ہوا سے باتیں کرتی اس کے مخصوص ٹھکانے پر پہنچی۔ اب وہ چند سیکنڈز کی بھی دیر لگانے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ اس کے اوکے کی سگنل دینے پر ایئرپورٹ سے اس کے 2 لوگ پلین میں بیٹھے تھے، مگر وہ فلزہ کو باہوں میں اٹھائے اب اس کے باس کی جانب سے بھیجے گئے پرائیویٹ ہیلی میں بیٹھا تھا۔ اس نے فلزہ کو دیکھا جو پیچ کلر کی شارٹ فراک اور جینز کی پینٹ میں موجود پہنے ہوئے تھے۔ ایک چھوٹا سا اسکارف گلے میں جھول رہا تھا جسے ساحل نے ناگواری سے دیکھا۔ 18 گھنٹوں کی وقفے ہیلی بدل کر لی گئی صبر آزما اڑان کے بعد وہ برازیل کے شہر ریو کی بلند و بانگ عمارت کی چھت پر اترے تھے۔ وہ جب فلزہ کی باہوں میں اٹھائے ہیلی سے نیچے اترا تو اس کے تمام آدمیوں نے اپنے چہرے گھما لیے اور ان کی جانب پشت کر لی۔ حیوان کی فطرت سے سب آگاہ تھے کہ وہ اپنی پرسنل چیز پر کسی کی آنکھ برداشت نہیں کرتا۔ تو یہ تو ایک جیتا جاگتا وجود تھا اس کے بازو میں، اور ایسا پہلی مرتبہ بھی تو ہوا تھا کہ حیوان کے بازو میں ایک لڑکی کا وجود تھا۔ وہ اسے لیے لفٹ میں گیا۔ عمارت کی 44 منزلیں نیچے وہ ایک بہت بڑا ریل کنسف تھا جس کی خفیہ راہداریوں سے ہوتا ہوا ایک مخصوص کمرے میں داخل ہوا۔ اسے بیڈ پر لٹا کر ایک مسکراتی نگاہ اس کے سراپے پر ڈالی۔ ویلکم ٹو مائی اینیمل ورلڈ جی بیبی۔ حیوان نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی، مگر وہ اسے دوسری ڈوز بھی دے چکا تھا، تبھی بے ہوش طویل ترین تھی۔ وہ اس پر کمفرٹر ڈال کر سگریٹ سلگاتا باہر نکلا اور خفیہ راہداریوں سے ہوتا کیزن کے مین ہال میں پہنچا۔ آج اسے کیسن میں ان کے خاص آدمی اور دنیا کے بڑے بڑے کرمنل موجود تھے۔ ادھر ایک بہت بڑی ٹیبل کے پار ایک سربراہی کرسی پر ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا تھا جس کا نام مائک دادا تھا۔ ساحل نے آ کر اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا۔ ویلکم بیک حیوان، کیسے ہیں دادا؟ میں تو ٹھیک ہوں، مگر تم جس مقصد کے لیے پاکستان گئے تھے وہ پورا ہو گیا؟ جی یس دادا، ہو گیا۔ ساحل نے ان کے پاس رکھی کرسی پر ریلیکس ہو کر بیٹھتے کہا۔ مگر تم میرے خاص آدمی کا کام کرنے لگ گئے ہو، ان کا کام کرنے کے بجائے ان سے دشمنی مول لے آئے ہو۔ او کم آن دادا، آپ ساری کہانی جانتے تو ہیں، پھر بھی پوچھ رہے ہیں؟ وہ مسکرا کر بولا تو مائک بھی مسکرایا۔ تم نے ان کے کئی آدمی مار ڈالے، مائک نے فکر مندی سے کہا۔ وہ میری چیز پر نظر ڈال رہے تھے، میں انہیں کچھ اور دیکھنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اس نے لاپرواہی سے سگریٹ کا دھواں فضا میں اڑاتے کہا۔ اور یہ جلادوں کی کیا کہانی ہے؟ مائک نے رازداری سے پوچھا۔ ہم جیسے ہی ہیں، وہ بھی بڑے کرمنل، ساحل نے بتایا تو مائک مسکرایا۔ مجھے جانا ہوگا دادا، تقریباً 1 ہفتے کی ویکیشن دیجیے مجھے لائف انجوائے کرنے کے لیے۔ اس کے بعد حیوان کے قہر سے آپ کا کوئی دشمن نہیں بچ پائے گا، اور اس وقت جب میں پرائیویسی چاہوں گا تو کسی نے میری پرسنلز میں مداخلت کی تو وہ اپنی زندگی میں اور کچھ کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ اس نے ایک طویل ترین کش لیتے آنکھ بند کرتے مہا تو مائک نے سر دھرا۔ مطلب ایمیزون کی 3 فارسٹ میں جنگل میں منگل کرنے کا پروگرام ہے؟ یس۔ ساحل نے دانتوں تلے لب دبا کر کہا۔ ڈن، جاؤ اور انجوائے کرو۔ مائک نے اطمینان سے کہا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور واپسی کی راہ لی۔ فون نکال کے کان سے لگا اور انہیں خفیہ راہداریوں سے اس خاص کمرے کی جانب آیا۔ ہاں ران، گاڑی نکالو، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ سگریٹ زمین پر گرا کر اس پر پاؤں رکھ کر مسل رہا تھا جب اپنے پیچھے بہت دبیز آہٹ محسوس ہوئی۔ کو بہت ہی زیادہ چپ کے اور اشارے سے اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ تب بجلی کسی تیزی سے اس نے پیچھے مڑ کے تعاقب کرنے والے کی گردن دبوچی۔ فلزہ کی آنکھ کھلی، سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ چکراتے سر کے ساتھ فوراً اٹھ بیٹھی۔ سر بہت ہی بھاری ہو رہا تھا، مگر پھر بھی وہ سر جھٹک دی، خود کو مکمل ہوش میں لانے کی تگودو کرنے لگی۔ جلدی حواس بحال ہوئے تو خود کو ایک انجان اور بہت عجیب مگر شاندار ترین کمرے میں پایا۔ فلزہ کا دماغ تیزی سے چلا۔ اس سے اب وائٹ پیلس اپنی لوکیشن کا کوئی نہ کوئی سگنل دینا تھا، مگر یہ کیا؟ اس کی ٹریکنگ ڈیوائس والی بریسلٹ اور گھڑی دونوں غائب تھیں۔ گلے سے پینڈنٹ بھی غائب تھا۔ اس نے آخری امید کے طور پر اپنے سنہری ہلکی کرلی بالوں میں اپنے بال بروچ ٹولا جس میں بہت ہی باریک ٹریگی مائکرو چپ تھی، مگر وہ اس کی سوچ اور ضرورت سے زیادہ ہی مکار و شاطر تھا جس نے وہ بروچ بھی نکال لیا۔ مطلب اب وہ بالکل خالی ہاتھ تھی۔ کمرے میں ادھر ادھر دیکھا، مگر اپنی کن پٹیاں مسل کر اپنی ہی سوچ پر 2 حروف بھیجے۔ بھلا وہ اس کے اوپر سے اتارے گئے وہ لازمات اسی کمرے میں سجا کر تو رکھنے سے رہا۔
اب بھی کچھ اور سوچ پاتی کہ مخصوص قدموں کی دھمک اور ایک بھاری بھرتی مکرو آواز میں ایک بات سن کر اس کے کان سائیں سے کرنے لگے۔ سنا ہے حیوان اپنا جیب ہلانے کو پاکستان سے بہت ہی زیادہ کڑک مال لایا ہے۔ اب ہم تمہارے کرائم پارٹنر ہیں تو ہمیں اس مال کا بھی حصہ دار بنا دو۔ تھوڑا سا جی ہم بھی پھیلا لیں گے۔ اور ویسے بھی ایشین بیوٹیز بہت کومل کلیاں ہوتی ہیں جنہیں مسلنے میں اور قابو کرنے میں بہت مزہ۔ اس سے زیادہ غلاظت فضا سن ہی نہ سکتی تھی، تب بھی اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اس سے پہلے اس آدمی کا حیوان کے ہاتھوں من کا چھٹک جاتا۔ سامنت جو کہ مائک کا ابھی نیا نیا بنا کرائم پارٹنر تھا وہ چیخ اٹھا، ارے کیا کر رہے حیوان، میں ہوں، اور ویسے ماننا پڑے گا کہ جانوروں جیسی تیز حساسیت ہے تمہاری، کیسے بوس انگلی کے تمہارے تعاقب میں ہے۔ اس کے لبوں پر تعریف اور آنکھوں میں تعصب کے بھڑکتے شعلے۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ ساحر گھرایا تھا۔ سنا ہے حیوان اپنا جیب ہلانے کو پاکستان سے بہت ہی کڑک مال لایا ہے۔ اور ویسے بھی ایشین بیوٹیز بہت کومل کلیاں ہوتی ہیں جنہیں مسلنے میں اور قابو کرنے میں بہت مزہ۔ اس کی بات مکمل نہ ہو پائی جب بہت اچانک ساحر کی سائلنسر لگے پسٹل نے ایک شعلہ اگلا اور اس کے ماتھے پر ایک بھیانک سوراخ کر دیا۔ وہ سر کے بل پیچھے زمین پر دھڑم سے گرا۔ تبھی اس کا خاص آدمی وہاں آیا اور سامن کی خوفناک لاش دیکھ کر بکلایا، سر یہ کیا کیا آپ نے؟ مائک سر کچھ نہیں کہیں گے، انہیں کہنا ہے ان کے ریوالور جہنم رسید ہو گیا ہے، کمپٹیشن کم کر دیا میں نے، اب اس جہنمی کے دھندے بھی مائک سر کے ہوں گے۔ وہ اطمینان سے بولا۔ اس کا آدمی سر ہلاتا باہر گیا۔ وہ مڑ کر ایک گہرا سانس بھرتا کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے ہی وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے بیڈ پر بیٹھی ہولے ہولے لرز رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ باہر ہوئی تمام گندی گفتگو سن چکی ہے۔ سحر کے چہرے پر ایک سائے سے لہرایا، مگر وہ فوراً اپنے خول میں سمٹتا آگے بڑھا۔ فلسہ نے اچانک اپنا سر اوپر اٹھایا اور اسے اپنے سامنے پا کر چہرہ تیش و اشتعال میں سرخ پڑ گیا۔ تم اس کڑک مال کو اپنے سمیت کس کس کی جیب ہلانے کا سامان بنانا ہے تم نے؟ مقصد سے مجھے یہاں لائے ہو نا؟ فلسہ اپنا حملہ پورا نہ کر پائی تھی جب سامنے والے نے بڑے جارحانہ تیور لیے۔ اس کا بازو دبوچا تھا۔ اسے کچھ بھی سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر وہ اسے باہر کوریڈور میں لایا۔ ایک ہاتھ سے اسے پچھلی گردن سے دبوچ تھوڑا سا زمین پر جھکایا جہاں خون کی ندی بہہ رہی تھی، اور ایک دیو ہیکل خوفناک سی شکل والا آدمی کھلی ساکھ سفید پتلیوں سمیت زمین پر مردہ پڑا تھا۔ وہ بکواس اس آدمی نے کی تھی اور یہ دوبارہ کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں رہا۔ تم بھی منہ سنبھال کر بات کیا کرو زی بیبی، کیونکہ حیوان زیادہ بکواس کرنے والے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ وہ سسراتے لہجے میں بولا اور اسے واپس کمرے میں لے آیا۔ فلزہ نے سنبھل کر بڑی تیزی سے اس کی گرفت سے خود کو چھڑایا۔ وہ کھڑا اطمینان سے اس سرتا پیر گھور رہا تھا۔ ویسے میرا رخصتی لینے کا انداز کیسا لگا میری زی بیبی کو؟ ساحر نے دانتوں تلے لب دبا کر کہا، آخر اسے تپانا چلانا فیوریٹ شگل جو تھا۔ میں تمہاری بیوی نہیں ہوں، سمجھے تم؟ ہو نہیں تو پوری طرح بن جاؤ گی، وہ بھی آج ہی فکر مت کرو۔ اس نے سکون سے کہا، خام خیالی ہے تمہاری، دیکھ لیتے ہیں۔ وہ جانے کیوں اتنا پرسکون تھا، شاید پہلے سے ہی سب کچھ طے کیے بیٹھا تھا۔ تمہاری عافیت اسی میں ہے کہ مجھے جانے دو یہاں سے، نہیں تو بہت برا انجام ہوگا تمہارا۔ فلسہ نے بغیر خوف زدہ ہوئے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں نے کبھی کسی انجان کی پرواہ کی ہی نہیں زی بیبی۔ وہ مسکرا کر بولا۔ تب اس کے فون پر میسج آیا جسے ریسیو کر کے وہ الرٹ ہوا۔ چلو میں نکلنا ہے یہاں سے، مگر مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ فلسہ چلائی تھی، مطلب آگے بھی زبردستی ہی کرنی پڑے گی۔ وہ سرد سانس کھینچ کر بولا، کر کے تو دکھاؤ۔ فلسہ پھنکاری۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا مگر فلسہ نے ہاتھ کے ایک زوردار مکے نے ساحر کا ہاتھ پیچھے جھٹکا۔ وہ جانے کیوں مگر ہنس پڑا۔ تب اس نے دوسرا ہاتھ آگے بڑھایا۔ فلسہ نے اس کی بھی مکے سے توازہ کرنی چاہی مگر وہ صاف اسے بچا لے گیا۔ ساحر نے اسے کمر سے تھامنا چاہا مگر فلسہ کے پیر کی ایک زوردار کک اسے بیڈ پر اچھال گئی۔ فلسہ نے ایک نفرت بھری مسکراہٹ اس پر اچھالی مگر ساحر نے بجلی کی سی تیزی سے اسے کمر سے تھام نہ چاہا۔ فلسہ اتنی ہی تیزی سے جھک اس کی پاکٹ سے گن اپنے قبضے میں لے چکی۔ ساحر پل بھر کو پریشان ہوا۔ فلسہ نے وہ گن اس پر تانی، اس کا نشانہ اس کے دل کے مقام کا تھا۔ شرافت سے ہی دروازہ کھولو، ہاتھ گردن کے پیچھے رکھو اور میرے آگے چلو۔ نہیں چلوں گا، تم گولی چلا دو، ساحر نے اطمینان سے کہا۔ تبھی اس کے کارڈز جو خفیہ طور پر اس کا سایہ بنے رہتے تھے، ان میں سے ایک تیزی سے اندر آیا، فلسہ کی کمر پر بے ہوشی کا ڈاٹ مار دیا۔ ایک چیخ کے بعد فلسہ زمین بوس ہونے لگی جب ساحر نے بکھلا کر اسے بازو میں بھرا۔ یو باسٹرڈ، تم سے کس نے کہا تھا کہ حملہ کرو یا اندر آؤ؟ ساحر دھارا۔ سر آپ پر گولی چلانے والی تھی، گارڈز نے اسے یاد دلایا۔ بلیٹ پروف جیکٹ پہنی ہے میں نے، بے وقوف، میں سنبھال لیتا، تم نے داخل اندازی کیوں کی؟ اب کیا میں اسے ہر وقت بے ہوش ہی رکھوں گا؟ وہ چلایا اور اسے اٹھا کر خالی خفیہ راہداریوں سے اپنی مخصوص لفٹ میں گیا۔ لفٹ سے نیچے اتر کر ایک طویل ترین لیمبورگنی ان کی منتظر تھی۔ ساحر نے اسے نرمی سے سیٹ پر لٹا کر خود بھی اس کے قریب بیٹھ گیا۔ گاڑی اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ ذہنی سکون اور فوزیہ بیگم کی مکمل حفاظت کی خاطر اس نے اپنا اسٹائلش گلاس
اپارٹمنٹ ایمیزون رین فارسٹ کے قریب ترین شہر مانس کے بارڈ اور تقریباً جنگل کے بیچ میں بنایا تھا۔ اپنے دشمنوں کی پہنچ سے بہت دور سکون اور اطمینان سے رہنے کے لیے وہ اس جنگل سے واقف تھا۔ اس کا دیوانہ تھا، خود تو وائلٹ تھا ہی اور اس وائلٹ لائف کو بہت انجوائے کر رہا تھا۔ اپارٹمنٹ سے بہت دور اس نے گاڑی چینج کی تھی، گاڑی اپارٹمنٹ کے باہر درختوں کے جھڑ میں کھڑی کی اور اسے بازو میں اٹھائے اپارٹمنٹ کی جانب بڑھا۔ اس وقت صبح کے تقریباً 8 بجے کا وقت تھا۔ وہ جانتا تھا سب آرام کر رہے ہوں گے اور ہمیشہ کی طرح وہ بغیر اطلاع کیے وہاں پہنچا تھا۔ وہ فلزہ کو لے خاموشی سے اپارٹمنٹ داخل ہو کر اپنے کمرے میں آیا اور اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ ساحر، فوزیہ بیگم نے باہر لان سے پکارا۔ ہمیشہ کی طرح ہی حیرت انگیز طور پر فوزیہ بیگم کی آواز سن کر وہ گہرا مسکرایا اور پلٹ کر باہر نکلا اور اس کمرے کی جانب ہی آ رہی تھی۔ داشاب اور عائشہ بھی آرام کر رہے ہوں گے۔ آپ کو پھر پتہ چل گیا کہ میں آ گیا؟ ساحر نے ان کا وجود بازو میں بھرا۔ وہ رو پڑی۔ ساحر نے ایک طویل گہری سانس بھری۔ یار امی کیا ہے؟ پلیز ایسا مت کریں۔ اس نے ان کے آنسو پہنچے اور دھیان ہٹانے کو ذہن میں ایک دھماکہ ہوا۔ آپ جانتی ہیں میں آپ کے لیے پاکستان سے گفٹ لایا ہوں؟ اور اس نے کہتے ان کی جانب دیکھا۔ کہاں ہے میری بہو؟ وہ بے چین ہوئی۔ ساحر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ میں تو اس کی بات کر رہا تھا۔ میرون کپڑے میں لپٹی ایک پوٹلی اپنے پینٹ کی پاکٹ سے نکال کر ان کی جانب پڑھائی تو وہ اس کی شرارت سمجھ کر ہمیشہ کی طرح اس کے منہ پر جڑ چکی تھی۔ مجھے یہ نہیں چاہیے، اپنی بہو چاہیے، ویسے بھی یہ بھی اس کے لیے منگوایا تھا میں نے۔ وہ کہتی اس کے کمرے کی جانب بڑھی۔ کمرے میں داخل ہوئی تو آنکھوں کو کھیرا کر دینے والی منظر دیکھ کے کسودگی بھری مسکراہٹ چہرے پر پھیل گئی۔ بھاگ کر بیڈ تک آئی اور نیچے جھک کر چٹ اس سنہری سی گڑیا کا چہرہ چوم ڈالا۔ ساحر نے کمرے میں داخل ہو کر منظر دیکھا تو جھل بن کر کباب ہو گیا۔ امی دیٹس ناٹ فیئر۔ ہمیشہ کی طرح ساری توجہ میری ہونی چاہیے۔ آپ جانتی ہیں مجھے اپنی چیزوں میں شراکت داری پسند نہیں۔ اس نے منہ بنا کر کہا تو مسکرا دی۔ یہ تم سے الگ تھوڑی ہے جو تمہیں برا لگے گا۔ وہ اس کے سرہانے بیٹھی، اس کے سنہرے بال پیار سے سہلاتی لاپرواہی سے بولی۔ ساحر بیڈ پر پڑے وجود کو دیکھتا صوفے پر بیٹھ گیا۔ تو تم کہتے تھے شادی نہیں کرو گے، تب یہ فیصلہ کیسے بدل گیا؟ فوزیہ بیگم نے مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھا۔ آپ مجھے چھیڑنے کی کوشش کر رہے ہیں شاید۔ اس نے نے آئی برو چکا کر اپنی ماں کو دیکھا جو اب ہنس دی تھی۔ دراصل میں نے نہیں کرنے والا تھا کوئی شادی وادی، آپ کی بہورانی خود ہی میرے گلے پڑ گئی تھی تو کیا کرتا۔ پھر جب میرے نام ہو ہی گئی ہے تو اب مرتے دم تک تو میرا ہی رہنا پڑے گا نا، اسی لیے اب بھگتے۔ وہ کندھے اچکار کر لاپرواہی سے بولا تو فوزیہ بیگم نے اپنی چپل اٹھا کر ہوائی فائر کیا تھا جو سیدھا اس کے کیچ کر لیا اور دیر تک ہنستا رہا۔ اور پھر آدھے گھنٹے میں ہی اس نے فوزیہ بیگم کو کمرے میں پریشانی سے ادھر ادھر چکر لگاتے دیکھ کے گہرا سانس کھینچا۔ ساری اٹھ کیوں نہیں رہی؟ کیا کیا ہے تم نے اس کے ساتھ؟ کہیں زور زبردستی تو اسے یہاں نہیں لائے؟ فوزیہ بیگم اس کے سر پر سوار ہوئی۔ ماما ہنٹر والی ہے آپ کی بہو، اتنی جلدی کسی کے قابو میں نہیں آتی۔ میں نے بھی بڑی مشکل سے قابو کیا ہے، تبھی بے ہوش کرنا پڑا۔ پھر اس نے انہیں کہانی میں جتنا ضروری تھا اتنی تفصیل سے آگاہ کر دیا تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئیں، مگر انہیں زیادہ تر افسوس کا موقع نہیں ملا کہ باہر سے کافی سارے لوگ اپارٹمنٹ میں داخل ہونے کی آوازیں آئیں۔ کون ہے ساحر؟ امی نے کہا گواہ اور میرج رجسٹرڈ آفس سے کچھ ضروری لوگ ہیں۔ آپ کی بہو کو ہوش آتے اس کے ہوش ٹھکانے لگانے کو میں اپنی اصلی آئیڈینٹی سے نکاح کروں گا اس سے، کیونکہ آپ کی بہو کو شکایت ہے کہ میں نے اسے جعلی نام سے نکاح کیا ہے اور یہ اس نکاح کو نہیں مانتی۔ اور اس نے فون میں کچھ تیزی سے اسکرال کرتے لاپرواہی سے کہا، تم ساحر تمہارا بھی کوئی کام سیدھا ہے؟ یہ اس نکاح کو کوئی نہیں مانتی، پھر بھی تم بغیر کسی رشتے کو اسے پاکستان سے یہاں اٹھا لائے۔ آفرین ہے، کتنا پریشان کیا ہوگا تم نے بچی کو۔ فوزیہ بیگم نے دانت پیس کر کہا تھا تو وہ بیڈ پر پڑے اس نازک سے وجود کو گھوتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اگلی مرتبہ فلزہ کی آنکھ کھلی تو وہ اندازہ ہوا تھا کہ اب کی بار وہ کسی بھی گھر میں موجود ہے۔ ذرا سا ہوش سنبھالا تو خود پر ایک خاتون کو جھکے پایا۔ اٹھو بیٹا، میں کب سے تمہارے اٹھنے کا انتظار کر رہی تھی۔ فوزیہ بیگم نے نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کہا تو چکراتے ہوئے سر کے ساتھ آنکھیں مسلتی اٹھ بیٹھی۔ فلزہ نے تعجب سے اپنے سامنے اپنی ماں کی عمر کی خاتون کو دیکھ پرشوق نظم نگاہوں سے دیکھتے پایا۔ ارے ماشاءاللہ کتنی خوبصورت آنکھیں میری بچی کی، چشمے بدور کسی کی نظر نہ لگے۔ فوزیہ بیگم وقت ماری گئیں اور پھر اس کا چہرہ چوم ڈالا۔ آپ کون ہیں؟ اس نے ان کے ایسے عجیب بہیو پر جھجکتے پوچھا۔ مجھے بھی اپنی ماں ہی سمجھو بیٹا، میں ساحر کی امی ہوں۔ ساحر کمرے میں داخل ہوا تو فوزیہ بیگم کی بات سنی۔ فوزیہ بیگم نے کہا تو اب کی بار فلزہ الرٹ ہوئی۔ مجھے یہاں سے جانا ہے آنٹی، آپ نے بیٹے سے کہیں۔ امی؟ ساحر نے فلزہ کی بات مکمل ہونے نہیں دی، بیچ میں ہی انہیں مخاطب کیا۔ آپ باہر جائیں امی اور دیکھیں کہ ملازم مہمانوں کو اچھی طرح سرو کر رہے ہیں۔ باہر جو پیکٹ پڑا ہے وہ اندر بھجوا دیں، میں اسے لے کر آتا ہوں۔ ساحر نے روانیت سے کہا تو فوزیہ بیگم مسکراتی اس کا گال سلاتی اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ فلزہ نے خونخوار نگاہوں سے اسے گھورا جو اب سکون سے میٹ کے ہاتھ سے پیکٹ پکڑ کر اس تک لایا تھا۔ یہ ڈریس پہن لو اور جلدی چلو باہر، نکاح ہے ہمارا۔
تمہاری تسلی کے لیے میرے لیے تو تم اسی دن سے ایک ہو گئے تھے جس دن پہلی مرتبہ میرے رجسٹرڈ آفس میں ہم نے سائن کیے تھے. ساحر نے اطمینان سے کہا. فلسہ کے تلوں پر لگے اور سر پر بھجے. اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ تم مجھے آرڈر دو گے اور میں جی حضور کرتے تمہاری ہر بات مان لوں گی؟ فلسہ بیڈ سے اتر کر چٹک کر بولی. ساحر نے ہاتھ میں پکڑے ٹیپ اس کی کلائی دبوچ کر اس کی ہتھیلی پر پٹکا. فلسہ نے صدمے اور حیرت کے ملوث تاثرات لیے ٹیپ میں جزا ٹرسٹ کے امن کے اپارٹمنٹ کا منظر دیکھا. میں جانتا تھا ٹیڑھی کھیر ہو میرے قابو نہیں آؤ گی, تبھی پہلے سے انتظام کر رکھا ہے میں نے. اس ٹائپ کی اسکرین کو غور سے دیکھو جی بیبی. سارے سسرال والے تمہارے بھائی اس وقت سسرال میں مجھے ڈھونڈنے کی پلاننگ میں مصروف ہیں. اس وقت وہاں پر رات کا 1 بجے ہے اور جزا ٹرسٹ کے تمہارے بھائی کے اپارٹمنٹ میں تمہاری بھابھی اکیلی ہیں, جو کہ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میرے شوٹرز کے نشانے پر بھی ہیں. میں امی کے سامنے کوئی تماشا نہیں چاہتا, لہٰذا اگر نہیں چاہتی کہ تمہاری بھابھی اگلے جہاں کی سیر کو نکل جائے اور اس کے صدمے میں تمہارا ڈاکٹر بھائی پاگل ہو جائے, تو جو کہتا ہوں جی حضور بول کر ہی میری بات مان لو. ساحر نے کہا اور خاموش ہو گیا, بغیر اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھے. جو غم و غصے سے جبڑے بھینچے ہوئے ٹیپ کو غور سے دیکھ رہی تھی. ساحر نے وہ ٹیپ اس کے ہاتھ سے لے لیا. جانتا جو تھا وہ تھوڑا اور غور کرتی تو جتنی ذہین تھی اندازہ لگا ہی لیتی کہ ٹیپ کا وہ منظر نقلی تھا. وقت نہیں ہے تمہارے پاس ہری ٹیڈی, اس نے سنجیدگی سے کہا. فلسہ خاموشی سے پیکٹ کی جانب بڑھی. اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا. اس کے تمام گیجٹس وہ چھین چکا تھا. وہ بے بس تھی, خوفزدہ مگر معجزہ, ایک نازک بیمار جان. فلسہ کو اندازہ تھا یہ دھمکی فیک بھی ہو سکتی ہے, مگر یہی تو مصیبت تھی کہ وہ اس وقت اسے کنفرم نہیں کر سکتی تھی. اور اگر یہ سچ ہوتا تو امن کے لیے اسے یہی کرنا ہوتا. اس نے اس پیکٹ کے پرخچے اڑا دیے. اس میں سے سرخ برائڈل ڈریس کا دوپٹہ تقریباً کھینچ کر سر پر اڑا. مرو چلو. فلسہ نے اس قدر غصے سے گھرا کر کہا. سارے کو ہنسی ضبط کرنے کے لیے اپنے لب دانتوں میں بھیجنے پڑے. وہ اسے ہاتھ سے تھام کر باہر آیا اور نکاح کھما کے سامنے اطمینان سے اسے اپنے پہلو میں بٹھائے سرشار سا بیٹھ گیا. جلدی قانونی کارروائی مکمل ہو گئی. ایجاب و قبول کا مرحلہ بھی طے پا گیا. اب کی بار اس نے اپنی اصل آئیڈینٹی سے ایک باریکی کو مد نظر رکھتے معزز گواہوں کے سامنے یہ نکاح رجسٹر کروایا تھا. کارروائی مکمل ہوتی ہی فوزیہ بیگم نے اسے پھر سے خوب چوم ڈالا. وہ اس قدر خوش نظر آ رہی تھی کہ فلسہ کو اپنی ماں کی یاد کر کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی. فلسہ سے اپنا آپ چھڑا کر سنجیدگی سے اس کمرے میں چلی آئی. اسے سوچنے کے لیے اور اگلا لایا عمل ترتیب دینے کے لیے وقت درکار تھا. ساحر نے غصے سے جاتے ہوئے اس کی پیٹھ کو گھورا. فوزیہ بیگم نے اسے پرسکون رہنے کا اشارہ کیا. ساحر مہمانوں کے ساتھ باہر گیا. وہ بس کمرے میں سرد و سپاٹ چہرہ لیے بیڈ پر پاؤں نیچے لٹکائے بیٹھی تھی. جب ہلکی سے دستک دیکھ کر کوئی اندر داخل ہوا, فلسہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو دنگ رہ گئی. سامنے داشاب تھا جس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح مہربان مسکراہٹ, چہرے پر معصومیت اور آنکھوں میں نرمی والا تاثر تھا. ہاں یہ وہی تو تھا. اس میں چیزیں تھیں جن سے اسے عشق ہوا تھا. زی وہ پکارتا آگے بڑھا, اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گیا. کیسی ہو زی؟ وہی نرم آواز, نرم لہجہ. فلسہ کے دل میں ہوک سی اٹھی. تمام پرانے زخم ادھر تھے تازہ ہوتے چلے گئے. وہ جو خود کو بہت مضبوط سمجھتی تھی اگر خود پر ضبط ہوتی اس کے کندھے پر سر ٹکا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی. داشاب کو افسوس ہوا. اٹس اوکے زی, فکر مت کرو, سب ٹھیک ہو جائے گا. داشاب نے اس کا کندھا تھپتھپایا. تبھی وہاں سائے داخل ہوا اور اگلا منظر دیکھ اس کا سر تپیر جھلس گیا. سینے میں دہکتی آگ کے بھانپڑ سے جل اٹھے. ایسا نہیں تھا کہ وہ کچھ شک کر رہا تھا, مگر داشاب کے لیے اس کی آنکھوں کا نام تاثر اسے سر تپیر جھلسا گیا, جو اسے خود کے لیے اس کی آنکھوں میں آج تک ڈھونڈنے سے بھی نہ ملا. وہ لپک کر آگے بڑھا اور اسے کلائی سے دبوچ اپنی جانب کھینچا. فلسہ اس اچانک افراد پر سٹ پٹائی. تم واقعی اتنی نہ سمجھ ہو کہ آپ جان بوجھ کر ہی کر رہی ہو سب. سائے دھاڑا تھا. داشاب نے اس کی جانب سنجیدگی سے دیکھا. کام ڈاؤن برو, وہ بس پریشان ہے. اس نے بچپن کے دوست کو سامنے دیکھ تو ایموشنل ہو گئی. ٹیک اٹ ایزی مین, داشاب نے نرمی سے کہا, مگر وہ تو جبڑے بھینچے کھڑا تھا اور فلسہ اپنی کلائی اس کی گرفت سے چھڑانے کو چھٹپٹا رہی تھی. تبھی اس کمرے میں عائشہ داخل ہوئی. ساحر نے اس کی کلائی اپنی گرفت سے آزاد کر دی اور بھاگ کر عائشہ کے گلے لگی. ساحر اور داشاب دونوں ہی کمرے سے باہر نکل گئے. رات کا جانے کون سا پہر تھا جب وہ کمرے میں داخل ہوا. عائشہ اس کے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھی اور فوزیہ بیگم اور عائشہ اس کے نازوں و نخرے اٹھانے میں مصروف تھی. ساحر چپ چاپ آگے بڑھا اور اپنے ڈریسنگ سے اپنے کپڑے نکال واش روم چلا گیا. شامی کمرے میں فوزیہ بیگم نے 2 بیگ رکھوائے تھے جن میں اس کی ضرورت کا ہر سامان اور کپڑے وغیرہ تھے. وہ واش روم سے باہر نکلا تو فوزیہ بیگم نے جانے سان والی نگاہوں سے اپنے خبرو جوان بیٹے کو دیکھا. آپ نے اپنی میڈیسن لی ہیں کہ صبح سے بس گھنو چکر بنی اپنی بہو کے ہی نخرے اٹھانے میں مصروف ہے؟ اس نے فوزیہ بیگم کی جانب دیکھ کر کہا تو فوزیہ بیگم نے اسے گھورا. اور آپ عائشہ بھابھی دوست ملی تو شوہر کو ہی بھول گئیں. داشاب آوازیں دے رہا تھا آپ کو. ساحر نے اسے بھی نہ بخشا تو وہ بھی شرمندہ سی بیڈ سے اٹھ کر اس کے کمرے سے کھسک لی. تم میرے ابا نہ بنو, اب مجھے پتہ ہے مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں. فوزیہ بیگم نے 1 سیکنڈ میں اس کی اکڑ نکالی تو فلسہ کے چہرے پر طنزیہ سے مسکراہٹ ابھری, مگر وہ تو تھا ہی صدا کا ڈھیٹ. ذرا اثر نہ لیا اور ڈریسنگ کے سامنے ٹاول سے اپنے بال رگڑنے لگا.
ابھی فوزیہ بیگم اس کی جانب متوجہ ہو گئی اور اس سے اس کے گھر والوں کے متعلق دلچسپی سے پوچھنے لگی. مجھ سے اتنی محبت اور خلوص سے پیش آ رہی تھی کہ فلزہ کو ان کے ساتھ نارمل بیہیو کرنا ہی پڑا. پھر جب وہ صوفے پر نیم دراز ہوا تو فوزیہ بیگم مت کھڑی ہوئی اور اسے ڈھیر ساری دعائیں دیتی کمرے سے باہر چلی گئیں. ساحر نے اٹھ کر کمرے کا دروازہ لاک کیا. فلزہ کو جانے کیوں اس کی پراسرار نیلی آنکھوں میں شرارت بھری چمک ناچتی محسوس ہوئی، مگر وہ لاپرواہ بنی لاتعلق اختیار کیے بیٹھی رہی. مگر اس کی یہ لاپرواہی پل میں اڑنچھو ہوئی جب وہ آ کر بیڈ پر گرنے والے انداز میں جھٹکے سے اوندھا گرا تھا. اوندھا لیٹ کر اپنے چہرے ہاتھ کی مٹھی پر رکھا. فلزہ بدل کر پیچھے ہٹی اور اسے خون خبار نگاہوں سے دیکھا. آج ہماری سوہاگرات ہے. ساحر نے معنی خیزی سے مسکراتے اس کی معلومات میں اضافہ کیا اور ہاتھ پر آ کر اس کے گلابی پیر کو چھونا چاہا، مگر اتنی ہی تیزی سے اس کے ہاتھ پر فلزہ کے دوسرے پاؤں کی ایڑی کی 110 ضرب نے اسے بلبلانے پر مجبور کر دیا. یہ رات کسی کی آخری رات بھی ہو سکتی ہے، اسی لیے تمیز کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھ سے 3 فٹ کے فاصلے پر رہو. فلزہ نے دانت پیس کر اپنے ہی پیر پیچھے کیے. یہ تمہاری منہ دکھائے. اس نے اپنے پاکٹ سے وہ میرون پوٹلی نکالی اور اس کے قدموں میں رکھی. مجھے کوئی دلچسپی نہیں، نہ تم میں نہ تمہاری کسی چیز میں. یہ اس میں کنگن ہے جو میری ماں نے سمجھو اپنی خون پسینہ بہا بہا کر ایک پائی جمع کر کے اپنی بہو کے لیے بنوائے تھے، اور انہیں سنبھال کر رکھنے کے لیے تم نہیں جانتی انہوں نے کیا کیا برداشت کیا. گرم آئرن سے ان کا جسم تک داغا جاتا رہا، مگر یہ انہوں نے کھونا گوارا نہ کیے. اب میں چاہتا ہوں کہ صبح جب وہ اٹھے تو انہیں تمہارے ہاتھ میں پہنے ہوئے نظر آئے. ساحر نے اسی اطمینان سے اپنی مٹھی پر چہرہ ٹکایا اس کی جانب دیکھتے ایسے پراسرار طریقے سے کہانی سنائی کہ فلزہ نے حیرت کی انتہا سے اسے دیکھا. کیا تھا یہ آدمی؟ فوزیہ بیگم کون تھی؟ یہ لوگ کہاں سے آئے تھے؟ کیا کہانی تھی ان کی ماں بیٹے کی؟ آخر کون تھا یہ؟ ایک راز، ایک مسٹری، ایک الجھی ہوئی گرہ لگی پہیلی جس کی گرہیں کھولنا فلزہ کو اپنے بس کی بات نہیں لگی. تبھی چپ چاپ ہاتھ آگے بڑھا کر وہ میرون کپڑا اٹھا کر وہ پوٹلی کھولی. پرانے ڈیزائن کے مگر بہت نفیس سے کنگن تھے جو کہ اس نے اپنے بائیں ہاتھ میں پہن لیے. بس ناؤ گیٹ لاسٹ فرام ہیئر. فلزہ نے اپنے گھٹنوں کے گرد بازو باندھتے اسے یہاں سے دفع ہو جانے کو کہا. جو چپ چاپ لیٹا اسے نہارنے میں مصروف تھا. اسے کنگن پہنتے تھے کہ اس کے لبوں کو گہری مسکراہٹ نے چھوا. یہ رات بہت خاص ہے ویسے. ساحر نے دانتوں تلے لب دبا کر پھر اسے چھیڑا اور اسے چھونے کی کوشش کی. تو کیا ڈانس کروں؟ وہ چڑ کر بولی اور اس کی کوشش ناکام بنائی. نہیں کرو. کس کرو؟ اطمینان سے بولتے ساحر نے اس کا پاؤں کھینچا. واٹ؟ وہ چلائے اور دوسرے پاؤں کی زوردار ضرب اس کے سینے پر رسید کی. ہاں نا، ابھی تمہیں یہ سب ایکسپیکٹ کرنے میں وقت لگے گا، اسی لیے زیادہ نہیں، بس یہ کس کی ڈیمانڈ ہے؟ ساحر نے دانتوں تلے لب دبایا اور اس کا بازو کھینچا. بھاڑ میں جاؤ. فلزہ نے اس کا بازو مروڑ کر اپنا بازو آزاد کروایا اور بیڈ سے اٹھنے لگی، مگر ساحر نے تیزی سے پھر اس کا بازو دبوچا تھا. بیٹھی رہو ادھر ہی، بیڈ سے اتری تو اچھا نہیں ہوگا. ساحر نے اسے وارن کیا. کیا کرو گے؟ فلزہ پھنکاری. ڈھیر سارا پیار، اور وہ شاید ابھی تم برداشت نہ کر پاؤ. ساحر نے سنجیدگی سے کہا. چھوڑو میرا پاؤں. فلزہ نے اپنا پاؤں سے چھڑانے کی کوشش کی. اچھا چھوڑو، یہ گانا سنو، ہماری کرنٹ سچویشن پہ بالکل فٹ بیٹھتا ہے. اس نے بے حد شرارت سے کہا اور اپنا موبائل فون میں جلدی سے کچھ ٹائپ کیا. تبھی وہاں LED کے قریب بڑے میوزک سسٹم میں سے گانے کی آواز آئی. فلزہ اس کے بول سن کر سر تا پیر لال ٹماٹر ہو گئی. زندگی میں کبھی اتنا امبیرس محسوس نہیں کیا جتنا اس گانے کے ان بولوں نے اسے کروا دیا. دل کی یہ گولی چلی نینوں کی بندوق سے، بم بھی گریں گے اب پیار کے صندوق سے. عشق تیرا میرا عشقیاؤں کی ڈشکیاؤں کی ڈشکیاؤں، یہاں عشقیاؤں رے وہاں ڈشکیاؤں. لڑاکو مان ہے پر تو میری جان ہے، بستر یہ تیرا مان ہے، جنگ کا میدان ہے، جو تو ٹریگر دبائے تو میں چمے چلاؤں. عشق تیرا میرا عشقیاؤں کے ڈشکیاں ڈشکیاؤں. آگے آپ لوگ خود پڑھ لیں. بند کرو یہ جاہل آدمی، باہر آواز آ رہی ہوگی. فلزہ دہکتے سرخ چہرے کے ساتھ چلائی تو وہ گہرا مسکرایا. ٹو بڑی سی بیبی، کمرہ ساؤنڈ پروف ہے، اگلے بول انجوائے کرو. وہ کہتا دانتوں تلے لب دبا گیا. اب آپ لوگ خود ہی پڑھیں یہ گانا. فلزہ نے کہا اور بیڈ سے نیچے اترنے لگی. تب بہت تیزی سے ساحر نے اس کے کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے واپس بیڈ پر پٹکا. اس کے گھٹنوں پر اپنا گھٹنا سختی سے رکھ کر اس کے بازو بیڈ سے لگائے اور اس کے لبوں پر جھکا. اس نازک وجود کے لبوں کی نرماہی اور سانسوں کی سینے میں ملی خوشبو مدہوشی بھری تھی. وہ جو بس اسے چھو کر پیچھے ہٹنے والا تھا، جس سے پوری طرح بے بس ہو کر بے خود ہو چکا، اور اس کے لمس میں اس جان لیوا قربت میں اس قدر شدت تھی فلزہ کو لگا وہ اس کی سچ مچ جان لے گا. فلزہ کی اس خاموشی طوالت اختیار کرنے لگی. فلزہ بری طرح جھٹپٹا رہی تھی مگر اس کا شکنجہ آہنی قسم کا تھا جس میں وہ محض پھڑپڑا کے رہ گئی. لیکن اس کی اس مقناطیسی قربت میں جانے کیا جادو تھا کہ فلزہ کو لگا وہ بے ہوش
ہو جائے گی۔ اسے پوری طرح نڈھال کر دینے کے بعد اس نے خود ہی آزادی بخشی۔ یہ مت سمجھنا کہ تم اپنی کوششوں سے مزاحمت سے مجھ سے دور رہ سکتی ہو۔ میں جب چاہوں اپنا حق بڑے حق سے وصول کر سکتا ہوں تم سے۔ گہرے گہرے سانس بھرتی فلزہ کا گال اس نے ہلکے سے تھپتھپا کر اس کے بھیگے لب کو اپنے انگوٹھے سے سلھایا۔ فلزہ کو کچھ پل اپنی سانس بحال کرنے میں لگ گئے جنہیں وہ پوری طرح تھر پتھر کر چکا۔ تشناب سے دور رہنا فلزہ، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے بہت قریب وہ پھنکارا۔ آج پہلی مرتبہ اس نے اس کے اصلی اور پورے نام سے پکارا تھا، مگر اس پکار میں ایسی پھنکار تھی جو فلزہ کو ساخت کر گئی۔ اس کی سلگتی سانسوں کی تابع سے فلزہ کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ تم سے برا کوئی ہو بھی نہیں ہے، گند بھرا ہے تمہارا شکی دماغ میں۔ فلزہ نے اس کے سینے پر مکے برسائے، مگر یہاں سر کس سے تھا؟ اس کی کلائیاں وہ دبوچ چکا۔ شک نہیں ہے، یہ جلن ہے میری، اور یہ رقابت کی آگ مجھ سمیت تمہارے نازک وجود جلا کر بھسم کر دینے کی اہلیت ضرور رکھتی ہے فلزہ، اس لیے محتاط رہنا۔ اپنی چیزوں میں شراکت پسند نہیں کرتا تم تو میرا پھر وہ جنون ہو۔ تمہارے سائے پر بھی میں کسی کا سایہ برداشت نہیں کروں گا، I swear۔ وہ کہتا اسے اپنے دسترس سے آزاد کر گیا۔ فلزہ کو جھرجھری سی آئی، مگر فوراً بیڈ سے اٹھ کر اس پر 2 حروف بھیجتی ڈریسنگ روم میں گم ہو گئی۔ پھر ساری رات فلزہ نے اس کی شکل دیکھنا تک گوارا نہ کیا۔ سب ایکسوشیٹس اب بیسمنٹ میں سر جوڑے بیٹھے تھے۔ امن کی انگلیاں تیزی سے اپنے لیپ ٹاپ کے کی پیڈ پہ چل رہی تھیں۔ تب اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی آئی۔ تب اس نے ماہر خان کو مخاطب کیا، بڑے پاپا ہاں، یہ لوگو برازیل کی پرائیویٹ جیٹس کی مشہور کمپنی کا ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ یہ اپنے ہر جیٹ کا لوگو ایسا ڈیزائن کرتے ہیں جو ہوتا تو سیم ہی ہے، مگر اس میں جیٹ کے اونر کو دیا گیا سیریل نمبر موجود ہوتا ہے۔ اس سیریل نمبر سے جیٹ کے اونر کی تمام معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ امن کی بات پر سب اس کی جانب متوجہ تھے۔ بریلینٹ، اس ہیلی کے اونر کا اتا پتہ لگا چکا ہوں، مسٹر مائک مارگریٹ، برازیل کے مشہور شہر ریو کا بظاہر مشہور بزنس مین، مگر آدھی دنیا جانتی ہے کہ اس کے خفیہ طور پر انڈر ورلڈ کے بڑے بڑے گینگ سے گہرے تعلقات ہیں، اور برازیل میں ان کرمنلز کی پشت پناہی کرنا اس کی محبوب مشغلہ، اور وہ سو کالڈ حیوان اس کا دایاں ہاتھ ہے۔ یہ اپنے زیادہ تر کام اسی کے ذریعے کر لیتا ہے، اور بھی بہت سارے لوگ ملوث ہیں اس میں۔ امن کی تفصیلات سے آگاہ کرنے پر جہاں ایک طرف انہیں سیوان تک پہنچنے پر سکون آیا تھا، وہیں فلزہ کے لیے اب فکر ہونے لگی۔ احد نے بے تحاشا پریشانی اور غصے میں اپنی دکھتی کن پٹیوں کو سلایا۔ ماہر خان نے ایک نظر بیٹی اور سب کی پریشان شکلوں کو دیکھا۔ اوہ کم آن، اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میری پرنسس اپنے ساتھ کچھ برا ہونے دے گی؟ میں نے اس کی تربیت ایسی نہیں کی، وہ اپنی حفاظت کر سکتی ہے، اور رہی بات اس کے پیچھے جانے کی تو وہ صرف میں ہی جاؤں گا۔ امن، میری برازیل کی ٹکٹس کرواؤ، کوشش کرو آج کی ہی سیٹ کنفرم ہو، سفر میں بھی 18 سے 20 گھنٹے لگ جائیں گے۔ ماہر خان نے سنجیدگی سے کہا، لیکن ڈیڈ، نو مور آرگیو، مجھے معلوم ہے درگاہوں کے تبرک کے نام پر یہاں کتنی تیزی سے نوجوان نسل کی رگوں میں زہر بھرا جا رہا ہے۔ حشمت اور شمشان کھیل کے آدمی اب خاطر خفیہ طور پر اور زیادہ محترک ہو گئے ہیں۔ ملک دشمن عناصر پھر سے سر اٹھانے لگے ہیں۔ مہارانی اپنی ٹرینڈ ساتھیوں کو مختلف سوشل میڈیا کے اڈاؤں پہ پیش کر رہی ہیں، جو کھلے عام اس کے لیے کسٹمرز بلا رہی ہیں، اور دیدہ دلیری سے بدکاری پھیلانے ہوئے اس کی دعوت دے رہی ہیں۔ یہاں اب سب لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے۔ میرا خیال ہے برسوں کے صبر انتظار کے بعد ان گھناؤنے دشمنوں کو ان کے انجام تک پہنچانے کا صحیح وقت آ چکا ہے، کیونکہ اس بزدل کرنل شیکھر پرتاپ کی بھی گردن تک ہمارا گھیرا تنگ ہو چکا ہے، جس تک پہنچنے کی وجہ سے ابھی تک ہم نے ان پر ہاتھ نہیں ڈالا تھا۔ ہر بار بغیر کسی ثبوت اور گواہ کے وہ لوگ بچ نکلتے رہے ہیں، مگر اب نہیں۔ اب پھانسی کا پھندا ان کے گلوں میں عدالت کے ذریعے نہیں، ڈائریکٹ ایکسوشس کے ذریعے تنگ ہوگا۔ ماہر خان کے سرسراتے لہجے سے اب سب کی رگیں تن چکی تھیں، اور تقریباً سبھی الرٹ ہو گئے۔ اس جلاد اوڈھو کا کیا بنا؟ تم نے اس کا نام نہیں لیا ماہر؟ پاشا ابراہیم نے سامنے کھڑی فائل کھولی۔ وہ پہلے ہی ایک ویلس مقابلے میں جہنم رسید ہو چکا ہے، بڑے پاپا، ماہر نے سکون سے بتایا۔ اوہ، اور علی وزیر؟ پاشا نے ایک نظر امن کے سپاہی چہرے کی جانب دیکھا۔ اس نے خودکشی کر لی۔ اپنے کمرے سے مرتلاش برآمد ہوئی اس کی، اپنا ہی منہ کھول کر اپنے حلق میں گولی داغ کی تھی اس نے۔ ماہر خان نے بتایا۔ لیکن کیوں؟ پاشا ابراہیم نے حیرت سے پوچھا۔ اس کی اکلوتی پوتی کو کڈنیپ کیا تھا میں نے، اور اسے یوں ظاہر کروایا کہ میں اس کی پوتی کے ساتھ وہی کر رہا ہوں جو اس نے میرے ساتھ کیا، مگر اگلے دن ہی میں نے اس کی پوتی کو مونزا کی وجہ سے آزاد کر دیا، کیونکہ ججا نے میری باتیں سن لی تھی۔ اسی لیے میں نے اس کی پوتی کو اگلے ہی دن اس کے گھر پہنچا دیا۔ اس کی پوتی واپس گھر اپنے دادا کو مجھ سے سیکھی گئی سورت مزمل سنائی۔ تب اس علی وزیر کو جانے کیا ہوا، اسی رات اس نے خودکشی کر لی تھی۔ امن نے بے تاثر چہرہ لیے پاشا ابراہیم کو تمام سچائی بتا دی۔ پاشا ابراہیم نے ایک پرسکون گہرا سانس بھرا، اور سردار چانڈیو اس کا کیا بنا؟ پاشا ابراہیم کو فائل میں دیکھ کر ایک اور نام یاد آیا۔ دنیا مغافت عمل کا نام ہے بڑے پاپا،
اس نے لوگوں پر بہت ظلم ڈھائے، بہت بے جا قاتل کیے، مگر بیٹے جوان ہوئے تو تمام دولت ہتھیار لی۔ بلڈ کینسر کا مریض اب ایک سرکاری ہسپتال کے بیڈ پر پڑا ایریا رگڑتا ہے۔ نہ موت آتی ہے نہ نجات ملتی ہے۔ زبران نے بتایا تو سب نے افسوس میں سر ہلایا، اور پھر اگلے چند گھنٹوں میں ماہر خان کی ٹکٹ کنفرم ہو گئی۔ وہ سب اٹھ کر اوپر جانے لگے جب اتنی ہی تیزی سے ارشد نے خضر کو گودی سے پکڑا۔ وہ سامنے ہو کر اپنے دانتوں کی نمائش کرنے لگا۔ ارشد نے بھوکے شیر کی طرح اس کو گھورا۔ تو روٹنا بنانا کیسا رہا بھائی جان؟ خضر نے بے حد شرارت سے پوچھا۔ بہت ہی گھٹیا مذاق تھا، شکر کرو تمہاری وہ روندو آپ بھی مان گئی، اگر نہ مانتی تو میں تمہارا جینا حرام کر دیتا خضر جبران کبیر۔ ارشد نے دانت پیس کر کہا تو وہ پھرتی سی اس کی گرفت سے اپنی گردن آزاد کروا کر دانت نکالتا وہاں سے رفو چکر ہوا۔ تب ارشد بھی مسکرا دیا۔ معجزہ اس وقت اسٹڈی ٹیبل پہ بیٹھی کسی گہری سوچ میں تھی۔ ابھی فریش ہو کر آئی اور گلابی کرتی سفید شلوار میں سفید گلابی دوپٹہ سر پر اوڑھے ہوئے تھی۔ ہاسپٹل سے ڈسچارج کے بعد وہ اپارٹمنٹ واپس لوٹنے کے لیے کس قدر بے چین تھا، مگر اب ایک پورا دن گزر چکا تھا، وہ واپس نہیں لوٹا تھا۔ پتہ نہیں ہوتی ٹھیک ہوا بھی تھا کہ نہیں، وہ اس کی طرف سے متفکر تھی۔ اس دوران بینا اس کے پاس اس کا سایہ بن کر رہی۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبی تھی جب بینا دروازہ کھول کر اندر آئی۔ معجزہ جی، تمہارا سارا سامان کدھر رکھا ہے؟ بینا نے پوچھا تو اس نے محترم سی آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ اسی روم میں، مگر کیوں؟ معجزہ کو حیرت ہوئی۔ اچھا کچھ نہیں۔ بینا آگے بڑھی، اپنے ہاتھ میں پکڑا بیگ بیڈ پر رکھا، الماری کھولی، معجزہ کا سامان بیگ میں پیک کرنے لگی۔ بینا یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ معجزہ نے حیرت سے پوچھا۔ کیا کر رہی ہوں میں؟ بینا اسے ہنسی دباتے اسے چیرا۔ میرا خیال آپ میرا سامان پیک کر رہی ہیں تو مجھے یہ تو بتا دیں کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ وہ اس کی پوری سانس سے مسکراہٹ دیکھ کر روحان سے ہوئی کہ تم اپنے اس سڑی اور خروش ڈاکٹر سے ہی پوچھنا کہ وہ کہاں لے جانا چاہتا ہے تمہیں، راستے میں ہی پہنچنے والا ہوگا یہاں۔ بینا یہ کہنے کی دیر تک معجزہ کی گرفت اپنی کرسی کے ہینڈل پر مضبوط تر ہوئی۔ کچھ اس کا لہجہ اتنی معنی خیز تھا کہ معجزہ کی سٹی گم ہونے لگی۔ آپ کریں جو بھی کر رہی ہیں، میں کافی بناتی ہوں۔ اس نے راہ فرار اختیار کرتے وقت وہاں سے خسک جانے میں عافیت جانی۔ بینا نے اس کی رنگت اڑا چہرہ دیکھ ہنسی کنٹرول کرتے اس بات میں سر ہلایا۔ معجزہ کچن میں چلی آئی۔ وہ جب نہیں تھا تو پل پل اس کی چھوٹی سی جان پر بھاری تھی۔ اب جب اس کی واپسی کی خبر سنی تو دل کانوں میں بجنے لگا اور ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ معجزہ بے دھیانی میں کافی میکر کی جانب متوجہ ہوئی اور بالکل غائب دماغی سے خواہ مخواہ کیبن الٹ پلٹ کرنے لگی۔ ماہر خان اپنے کمرے میں داخل ہوا، ڈریسنگ کھول کر جلدی سے اپنے سفری بیگ میں اپنے کپڑے اور ضروری چیزیں رکھنے لگا۔ تب روحا اور دیا کمرے میں داخل ہوئی تو ماہر کی سبز آنکھوں میں روحا کی وجہ سے پریشانی سی تھی، مگر اس نے خود کو جلدی سے کمپوز کیا۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ روحا جلدی سے اس کے قریب آئی تھی۔ ہاں، مجھے برازیل جانا ہے، کچھ ضروری کام ہے، ماہر نے مصروف سے انداز میں کہا۔ فلسہ کدھر ہے ماہر؟ کہیں گئی ہے؟ روحا نے پوچھا تو لمحے بھر کو ماہر کے ہاتھ تھم سے گئے۔ ہاں، کسی ضروری مشن پہ گئی ہے، ماہر نے پھر نارملی کہا۔ ایک تو اس مرد مار ڈھیٹ لڑکی کی سمجھ نہیں آتی مجھے، پہلے تو کہیں جانے سے پہلے ماں سے ملنے کی توفیق بھی تو کر لیتی تھی، اب کی بار تو وہ بھی زحمت اٹھانا گوارا نہ کیا۔ ماہر اسے فون کر کے بتا دیں اب واپس آئے تو اپنی شکل نہ دکھائے۔ روحا بری طرح ہائپر ہوئی۔ کم اور روحا غصہ مت کرو، طبیعت خراب ہو جائے گی۔ ماہر نگاہیں چراتے ڈریسنگ کی جانب متوجہ ہوا تو روحا مزید ٹینس ہو گئے۔ ماہر سچ بتائیں وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اچھا میرا فون پر اس سے بات کرا دیں، ایسے پہلے کبھی نہیں ہوا کہ وہ کہیں گئی ہو اور اس کا فون تمام وقت سوئچ آف رہے، کبھی نہ کبھی تو آن کر کے میسج کا جواب دے ہی دیتی تھی۔ روحا بھڑاس نکال کر رو پڑی۔ دیا بھی جو ہونگ بنی کھڑی تھی رونے والے منہ بنانے لگی۔ پاپا فضل ٹھیک تو ہے نا؟ دیا کی آواز بھی بھرا گئی۔ ماہر نے ایک سرد سانس کھینچی۔ ابھی تک سوائے علی سے بینا کی خواتین میں سے کسی کو نہیں معلوم تھا کہ فضا کہاں گئی ہے، سو ماہر خان کے ہمیشہ کی طرح روحا کو سنبھالنا مشکل ترین مرحلہ لگا۔ وہ واپس مڑ کر ان دونوں کے قریب آیا اور انہیں بازوؤں کے حصار میں لیا۔ پلیز روحا سنبھالو اپنے آپ کو، وہ ٹھیک ہے بالکل، تم ایسے کرو گی تو دیا بھی پریشان ہوگی، اب تک تو تمہیں ایسی سچویشن فیس کرنی عادی ہو جانا چاہیے تھا۔ میری جان سنبھالو خود کو، دیکھو بچی بھی پریشان ہو رہی ہے۔ ماہر خان نے روحا کے بالوں پر لب رکھتے کہا تو وہ ہمیشہ کی طرح لال ٹماٹر چہرے ماہر کے باز کے حصار سے نکلی۔ آپ بھی نا کم از کم اپنی عمر کا ہی لحاظ کر لیا کریں۔ روحا جھنجھلائی تو وہ گہرا مسکرا دیا، دھیان بٹانے میں جو کامیاب ہو چکا تھا۔ اچھا پرامس کرو اپنا خیال رکھو گی، نہیں تو سوچ سوچ کر بی پی ہائی کر لو گی۔ میں جلدی فضا سے تمہاری بات کروا دوں گا انشاءاللہ، ماہر نے کہتے بیگ کندھے پر ڈالا۔ اچھا اپنا خیال رکھیے گا بہت۔ روحا نے 1000 بار کا دہرایا ہوا جملہ پورا تو وہ سر ہلا کر الوداع کہتا وہاں سے نکل گیا۔ تب دیا نے زور زبردستی ماں کو کھلا پلا کر میڈیسن دے کر بستر پہ لٹا دیا، ہلکے پھلکے ان کا سر دبانے لگی۔ اس لڑکی نے میرا جینا حرام کر دیا ہے، کیا کروں میں اس کا؟ روحا نے دانت پس کر کہا اور اپنی کنپٹیاں سلائیں۔ ماما پلیز آپ آرام کریں، آپ اپنی طبیعت خراب کر رہی ہیں، سو جائیں، نہیں تو ہم پاپا کو فون کر کے آپ کی شکایت لگائیں گے۔ دیا کے دھمکانے پر آخر روحا نے جلتے کرتے آنکھیں بند کر ہی لیں۔
وہ سب ایک ساتھ ہی پیلس کے لاؤنج میں آئے تھے۔ ارشد اپنے کمرے میں داخل ہوا تو کمرہ خالی تھا۔ اس نے سر سے سانس کھینچی تب وہ بڑی ماں کے روم کی جانب گیا۔ وہ روحا کے روم میں داخل ہوا تو بستر پر ان کے سرانے بیٹھی ان کا سر دبا رہی تھی۔ ارشد نے اسے کہا تھا کہ آئندہ وہ اسے سفید لباس میں نہ دیکھے، تبھی اب وہ ملٹی کلر کے فراک، دوپٹے اور ٹراؤزر میں سترنگی تتلی لگ رہی تھی۔ تیا ارشد کو اندر آتے دیکھ گڑبڑائی، مگر اس خاموش رہنے کا اشارہ کیا کہ اب کہیں جا کر ماں کی آنکھ لگی تھی۔ ارشد نے ہاتھ سے وائٹ ہینڈ واٹس ہیپن کا اشارہ کیا۔ دیا نرمی سے ان کے سرانے سے اٹھی تھی، ان کے اوپر اچھی طرح کمبل اوڑھ کر لائٹ آف کی، 0 پاور کی لائٹ جلا کر دونوں دبے قدموں باہر نکل آئے، دروازہ بند کر دیا۔ ارشد دیا کا ہاتھ تھام اپنے کمرے میں لایا اور اپنے پیچھے ڈور لاک کیا۔ کیا ہوا بڑی ماں کو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا ان کی؟ ماما فلسہ کی وجہ سے پریشان ہے، کہتے دیا ٹھیک اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ارشد نے اس کا اداس سا چہرہ دیکھ دل میں بے حد بے چینی محسوس کی۔ ارشد آپ ہمیں بتائیں فلسہ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ کہاں ہے؟ اب تو ہمیں بھی پریشانی۔ ارشد نے اس کی بات مکمل نہیں ہونے دی تھی جب آگے بڑھ کر اسے باہوں میں بھر لیا۔ ارشد یہ کیا؟ وہ اس کے اچانک عمل سے گھبرائی۔ ہماری ملاقات ادھوری رہ گئی تھی بٹر فلائی، تو کیا خیال ہے وہیں سے شروع کریں جہاں سے ملاقات ادھوری چھوڑی تھی؟ ارشد نے اسے بیڈ پر نرمی سے بٹھا کر اس کی گود میں سر رکھ کر بیڈ پر لٹایا اور اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر جاذب نظر دلکش معصوم چہرہ اپنے چہرے کے اوپر ذرا جھکایا۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ، ملاقات ادھوری نہیں پوری ہوئی تھی۔ اور جلد بازی میں بے اختیار ہو کر بول بیٹھی، مگر ارشد کی آنکھوں کی چمک اور لبوں پر آئی معنی کی اس مسکراہٹ سے ہونک بنی اپنا سانس تک رو گئی۔ تیا نے تیزی سے اپنے ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپایا تھا۔ ارشد کہکا لگا کر ہنس پڑا اور اس کی حرکت سے کافی محفوظ ہوا تھا۔ کیا پوری ہوئی تھی بتانا ذرا مجھے؟ ارشد نے اس کے چہرے سے اس کے ہاتھ ہٹائے تو سبھی چہرہ بار حیات سے سرخ پڑ چکا تھا۔ اس کا دھیان بتانے کے مقصد میں پوری طرح کامیاب ہوتے وہ پرسکون ہو چکا۔ ارشد پلیز تنگ مت کریں نا، وہ ریحان سی ہوئی، سوچ ہے تمہاری، برسوں بعد تو تمہیں تنگ کرنے کا پرمٹ ملا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کی سبز ہیل سی آنکھوں میں جھانکا تو شرما کر نگاہیں جھکا گئی۔ مجھے اس دن اندازہ ہوا صرف میں ہی نہیں تھی، تم بھی میرے لیے اتنا ہی تڑپی ہو جتنا کہ میں تمہارے لیے۔ ہم دونوں ہی ایک راہ کے مسافر تھے، راستے الگ الگ ہو گئے تھے مگر نشان منزل ایک ہی تھا۔ آخر ہر آزمائش کی اختتام پذیر ہوئی اور صبر کے دامن میں ہجر کی طویل ریاضت کے بعد پرلطف اور سرور بھرا وصل نصیب ہوا۔ وہ آنکھیں موندے ایک جذب کے عالم میں بولے گیا۔ تیا نے اس کی گالوں پر اپنے سرد ہاتھ رکھے۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے آپ ہمارے لیے کیا ہو گئے ہیں۔ وہ شرماتے اور لجاتے ہوئے مشکل بول پائے۔ کیا ہو گیا ہوں؟ ارشد نے پرشوق نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہماری زندگی سے بھی زیادہ عزیز، تیا نے دوسری جانب دیکھتے کہا۔ اس وقت ان نگاہوں کی تپش کی تاب نہ لا کر کم از کم اسے اپنے بس میں نہ لگا، جبکہ اس کے اظہار پر ارشد کی رگوں میں سکون اور سرشاری اتری تھی۔ دین پروو اٹ، ارشد نے اطمینان سے کہا۔ جی، دیا کی آنکھیں تعجب سے پھیل گئیں۔ میں نے کہا ثابت کرو مجھے، پیار کر کے لو میری آنکھیں بند ہیں، ارشد نے اطمینان سے کہا تھا اور اس کی سہولت کے لیے آنکھیں بھی بند کر لیں۔ تیا مسکرائی۔ کچھ ہی دیر میں سے کلیوں سے بھی نازک اور کومل سے احساس اپنے ماتھے پر محسوس ہوا اور تیا نے اب کی آنکھوں کو اپنے لبوں سے چھوا اور تیا نے اس کے گالوں پر اور چین پر اپنی محبت کی مہریں ضبط کی اور ارشد نے مسکرا کر کہا بس۔ تیا نے لاپرواہی سے کہا تو ارشد نے آنکھیں کھول کر کیبرو چکا کر دیکھا۔ کیوں؟ آپ پتہ نہیں کیوں کیا کرتے ہیں، ہمارا منہ کڑوا ہو جائے گا، اس نے دانتوں تلے لب دبا کر کہا تو ارشد نے اس کی شرارت سمجھ کر گہرا مسکرایا۔ یہ لو تم بھی کھاؤ، دونوں کے منہ ہم ذائقہ ہو جائیں گے۔ ارشد نے کہتے اپنی شرٹ کی پاکٹ سے سینمن کا ایک ٹکڑا نکالا۔ اس کی خوشبو ہماری روح میں بس چکی ہے، اسی لیے یہ دیکھیں کڑوی ہونے کے باوجود ہم نے بھی کھانی شروع کر دی ہے۔ تیا نے ہاتھ بڑھا کر تکیے کے نیچے پڑے ایک چھوٹے سے راپر سے ٹکڑا نکال کر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تو ارشد کو لگا وہ ہواؤں میں اڑا ہے۔ تبھی بہت بے اختیار اس نے اپنے دونوں ہاتھوں اس کی گردن پر ڈال کر اسے خود پر جھکایا۔ سینمن کی مہکتی خوشبو لیے وہ مدھم سانسیں ایک دوسرے میں مدھم ہونے لگیں۔ ارشد نے پوری طرح سے خود میں الجھا لیا۔ کمرے میں فسو خیز خاموشی تھی، صرف دیا کی چوڑیوں کی آواز کمرے میں ایک عجیب مدہوشی بھرا سر بکھیر رہی تھی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا، ارشد نے اس کی پشت اپنے سینے سے لگائے بس ٹوٹے بکھرے وجود کو اپنی باہوں میں بھرے لیٹا تھا۔ دیا جو آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھی کچھ یاد آنے پر یکدم آنکھیں پٹ سے کھول دیں۔ دیا نے دھیمے سے ارشد کی جانب رخ موڑا، وہ آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ دیا نے جھنجھلا کر اچانک اس کے کشادہ سینے پر مکے برسائے۔ کتنا تیز تھا یہ آدمی، سے خود میں الجھا کر دنیا بھلا دی اور فلسہ کبھی نہیں بتایا۔ ارشد نے اس کی کمر پر دباؤ ڈال کر اس کا سر اپنے سینے پہ گرایا۔ سو جاؤ یا آج رات بھی جاگ کر گزارنا چاہتی ہو؟ بند آنکھوں کے پیچھے سے بھی اس کی معنی خیزی سے کی گئی بات نے دیا کہ چھکے چھڑا دیے۔ بہت برے ہیں آپ، وہ جھنجھلاتی اور آنکھیں بند کر گئی۔ ارشد مسکرا اسے خود میں سمیٹ لیا۔
امن بادشاہ ابراہیم کی ہمراہی میں اب اوپر وائٹ پیلس کے لاؤنج میں آ گیا اور اب بے تاثر چہرہ لیے وائٹ پیلس کے ایک ایک کونے کو دیکھ رہا تھا۔ شفا کو جب اس کے یہاں آنے کی اطلاع ملی تو وہ خوشی سے جیسے پاگل ہی ہو گئی۔ ابھی بیٹے کا چہرہ چم چم کر بامشکل ہی کچن کی جانب گئی۔ وہ کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہا تھا جب پاشا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو بری طرح چونکا۔ جاؤ امن، موجزہ کو پیلس لے آؤ، انشاءاللہ ماہر جلدی فلزہ کو واپس لے آئے گا، پھر دوبارہ سے شادی کرواتے ہیں تم دونوں کی۔ پاشا نے اس کا کندھا تھپتھپا کر کہا۔ بڑے پاپا ابھی؟ امن نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، میں نے بینا کو میسج کروا دیا ہے، اس نے پیکنگ کرنا شروع کر دی ہوگی، تم جاؤ اور اسے لے آؤ۔ جی بڑے پاپا، وہ کہتا وہاں سے نکلا۔ بیسمنٹ سے ہی گاڑی کے لے کر نکلا۔ راستے پہ یہ سوچتا رہا کہ کیا اسے وائٹ پیلس لے جانا ٹھیک رہے گا یا نہیں۔ اپنی سوچوں میں گم وہ آدھ پون گھنٹے میں جازا ٹرسٹ کے ڈرائیو وے پر تھا۔ گاڑی سے اتر کر اپارٹمنٹ کی جانب آیا۔ اپارٹمنٹ کے اندر داخل ہوا تو لان سے گزرتے کچن سے کھٹر پٹر کی آواز پر قدم بے اختیار کچن کی جانب بڑھے۔ وہ کچن میں داخل ہوا تو سامنے ہی وہ کافی میکر کے پاس کھڑی اپنے خیالوں میں کھوئی جانے کون سے جہان کی سحر کو نکلی ہوئی تھی۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتا اپنی زندگی کی جانب بڑھا۔ جزا، امن نے بھاری بھوجل انداز میں سے ایک قدم کے فاصلے سے پکارا تو اس نے ایک سر سے سانس کھینچی اور سر جھٹک کر کافی پھینکنے لگی۔ شاید وہ اس کے پکارنے پر اس کے وجود کو اپنے تخیل ہی تصور کر رہی تھی۔ جزا، اب کی بار امن نے قدرے بلند آواز میں پکارا۔ اس نے دھیان نہ دیا تھا کہ اب تو اس کا نام پکارتی کہ بھاری گھمبیر بوجھل آواز اسے اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ ہر وقت سنائی دیتی۔ تب امن نے ہاتھ بڑھا کر اس کا بازو نرمی سے تھاما تو وہ محتر سی پھیلی آنکھیں لیے تم سان کر اس کی جانب پلٹی۔ امن دیوانہ وار اس کے چہرے کے ایک ایک نقش و نگاہوں کے ذریعے اپنے دل میں اتارنے لگا۔ آپ سچ میں آ گئے؟ کپکپاتے لبوں سے اتنا ہی بول پائے۔ پلکوں کی جھالریں لرز کر گلابی آرزوں پر سایہ فکن ہو گئیں۔ امن اس کی غیر ہوتی حالت سے محفوظ ہوا۔ مطلب وہ اس اپنا تصور سمجھ رہی تھی۔ پہلے جھوٹ میں تھا تمہارے پاس، امن نے بول کر دانتوں تلے لب دبایا۔ موزہ پوری طرح بھکلا گئی، تب یہ خواہ چیزیں الٹ پلٹ کرنے لگی۔ پیکنگ ہو گئی مکمل؟ امن ایک قدم آگے بڑھا اور اپنے بیچ کا فاصلہ مزید سمیٹ لیا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ نگاہیں اپنے پیروں پر جمائے پوچھ بیٹھی، گلابی قمیص دوپٹے میں اس وقت پوری طرح جیسے چپلوں سمیت سامنے والے کے دل و جان میں اتر گئی تھی۔ پاگل دل بے اختیار اس کے گلابی گال چھونے کو مچل گیا۔ وہ بڑے پاپا نے کہا کہ ہماری شادی ہونے والی ہے نا، تو امن نے دانستہ بات ادھوری چھوڑی کیونکہ موزہ نے بے اختیار گھبرا کر کچن سلیب تھامی تھی۔ امن نے مسکراہٹ ضبط کی۔ تو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ موزہ نے دوسری طرف رخ موڑ کر پوچھا۔ وائٹ پیلس، امن نے کہا تو موزہ نے جھٹکے سے پیچھے مڑ کر اس کی جانب حیرت اور احتجاج سے دیکھا۔ امن کو اس کی آنکھوں میں واضح خوف نظر آیا تھا، لیکن امن وہ پوری طرح لرز گئی اور سامنے والے میں برداشت بھی بس یہیں تک تھی۔ تب اسے مزید بولنے کا موقع دیے بغیر بہت اچانک اس نے آگے بڑھ کر اس کی کمر کے گرد بازو ہمائے کر کے اسے مضبوطی سے اپنے سینے سے لگایا اور آنکھیں موند لی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا جزا، آئی پرومس، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ امن نے آنکھیں موند کر اس کا احساس اپنی روح میں اتارا، مگر سینے سے لگے چہرے اور سماہتوں نے اس کے دل کے مقام پر پسلیوں سے ٹکراتے امن کے بے چین دل کی دھمک کو پریشان پایا۔ سب بھول جاؤ، بس ایک نئی شروعات ہوگی۔ امن کی بھوجل سرگوشی نے اسے خود میں سمٹنے پر مجبور کر دیا۔ وہ پھر دھیمے لہجے میں گویا ہوا۔ وہ پل جو تمہاری قربت میں تمہارے لمس پاتے گزری، وہ پل امر ہے میرے لیے۔ پہچانتے ہی نہیں اب لوگ تنہا مجھے، میری نگاہوں میں بھی ڈھونڈتے وہ تجھے۔ ہم تھے ڈھونڈتے جسے، وہ کمی بن گئے، تم میرے عشق کی سرزمین بن گئے۔ ہاں ہنسی بن گئے، ہاں نمی بن گئے، تم میرے آسماں میری زمین بن گئے۔ امن پوری طرح اسے محسوس کر رہا تھا اور معجزہ اس کی باہوں میں تم ساندھے آنکھیں موندے کھڑی تھی۔ امن نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا، یہ دلکش معصوم نقوش اس کی روح میں بسے تھے۔ وہ جھکا اور ماتھے پر پہلی محبت کی مہر ضبط کی، اس کے ناتواں کمزور وجود کو اپنی مضبوط آہنی باہوں کا سہارا دیے ہوئے تھا۔ امن نے اس کے ایک ایک نقوش کو چوما تھا۔ وہ اس محبت کے سمندر میں پور ڈوب کر ابھرنا چاہتا تھا۔ وہ ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے۔ تب قدموں کی آہٹ کچن کی جانب آئی سنائی تھی اور موزہ کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ امن، وہ پوری طرح کسمسائی۔ اٹس اوکے، ریلیکس ہنی، تم میری ہو اور باہر بینا ہے۔ امن نے اس کے دو چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرا، تبھی بینا اندر داخل ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب، پیکنگ تو مکمل ہے، مگر نکلیں یا کچھ اور وقت دوں؟ بینا نے شرارت بھرا لہجہ اختیار کیا۔ امن نے اسے گھورا۔ میں گاڑی میں ویٹ کر رہی ہوں، وہ دانت نکالتی کہتی۔ وہاں سے 9-2-11 ہو گئی۔ امن پھر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ امن، میں نہیں جانا چاہتی۔ وہ پوری طرح اپنی انگلیاں مروڑے بے چین سی تھی۔ ریلیکس جزا، بڑے پاپا نے بڑے پیار سے بلایا ہے، سمی پاپا بھی انتظار کر رہے ہیں، کیا منع کر کے ان کا دل توڑو گی؟ امن نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ موزہ نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر چلیں؟ امن نے اجازت چاہی۔ اس نے اب ہلکا سا اس بات میں سر ہلایا۔ تب امن نے جھک کر ہلکا سے اس کی گلابی لبوں کو اپنے لبوں سے چھو لیا۔
تو اس نے تیزی سے اس کے ہاتھ پکڑے. اچھا چلیں. امن اسے کہتے سنا، تب مسکراتے اس کا ہاتھ تھام کر باہر نکلا. یہ سب؟ موزہ نے پیچھے مڑ کر کچن کی جانب اشارہ کیا. میڈ سنبھالے گی. امن نے کہنے پر وہ سر ہلا گئی. گارڈز کا سامان اٹھا کر گاڑی میں رکھا. وہ بہت جلد وہاں سے روانہ ہو گئے. علیزہ اپنے چکراتے سر کے ساتھ بہانے سے اسٹڈی میں بیٹھی تھی. دن بدن حالت خراب تر ہوتی جا رہی تھی. اپنا آپ سنبھالنا مشکل ہو گیا. جو کچھ اپنے ساتھ کر چکی تھی اب پچھتاوے کے ناک اسے مارغزیدہ کرنے لگے. کافی دن سے خضر بھی اس سے کھینچا کھینچا سے لگ رہا تھا. پتہ نہیں سچ میں ایسا تھا کہ اپنی کیے گئے عمل کی وجہ سے چور کی داڑھی میں تنکا کے مطابق اس کا وہم تھا. وہ دوسری ڈوز لے چکی تھی اور وہ لینے کے 1-2 دن کے بعد ہی جب پتہ چلا کہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے اب اپنے اس عظیم الشان نقصان کے ہونے کے خدشے نے اس کی نیندیں حرام کر رکھی. اور اگر یہ سب کو اور خاص کر خضر کو معلوم ہو گیا تو وہ انہیں سوچوں میں غلطاں تھی. تبھی اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہونے پر وہ الرٹ ہوئی. تھوڑی دیر میں علیشان، کبیر اور عروشے اس کے سامنے تھی. علیزہ کو انہیں اتنے دنوں بعد اپنے سامنے پا کر خوشگوار حیرت ہوئی تھی کہ اسے سسپینڈ کیے جانے کے بعد سے لے کر اب تک وہ اس سے ہم کلام نہیں ہوئے تھے. ڈیڈ. وہ تڑپ کر آگے بڑھی جب علیشان نے اتنی ہی درستگی سے ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس آنے سے روکا. علیزہ نے حسرت سے لب کاٹ جب اپنے ڈیڈ اور اپنی ماں کا سر سپاٹ غصے سے بھرا چہرہ دیکھا. کتنی کوششیں کی تھی اس نے انہیں منانے کی. ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ جو اپنی اکلوتی پرنسس کی جان جیتے تھے یوں کٹھور ہو جاتے. اس نے انہیں منانے کی ہر کوشش ناکام ہوئی. ایک سوال علیزہ، جواب صرف ہاں یا نہ میں چاہیے. تم نے دوسری ڈوز لی ہے؟ علیشان نے اس قدر درش لہجے میں پوچھا تھا کہ علیزہ کے گلے میں پھندا سا لگ گیا. نو ڈیڈ. آپ سے کس نے؟ شٹ اپ علیزہ، جسٹ شٹ اپ. میرا دل چاہ رہا ہے وہ کام جو میں نے آج تک نہیں کیا تم پر ہاتھ اٹھا کر آج وہ بھی کر گزروں. میں نے تمہیں اخلاقیات کے کتنے سبق سکھائے ہوں گے، تم نے تو ان میں سے کسی ایک کا بھی پاس نہ رکھا. کتنی دیدہ دلیری اور ڈٹائی سے میرے سامنے کھڑی جھوٹ بول رہی ہو. علیشان پھنکارا تھا اور اپنے ہاتھ میں پکڑ ٹاپ اس کی آنکھوں کے سامنے لڑایا جس میں وہ ابراہیم ہاؤس کی دیوار پھلانگ رہی تھی. پھر ڈوز لیتی ہوئی کی پکس اور پھر واپس ابراہیم ہاؤس کی دیوار پھلانگنے کی ویڈیو. علیزہ تو یوں ہو گئی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں. بڑی تیزی سے اس کا سر جھکا تھا اور وہ اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی. اپنی کثیر القلبی پر پچھتاوا جرم بڑھتا جا رہا تھا. آئی ایم سوری ڈیڈ، آئی ایم سوری، پلیز مجھے معاف کر دیں. تم ایکسپیکٹ بھی کر رہے ہو نا علیزہ؟ آروشے نے سنجیدگی سے پوچھا تو وائٹ بیلس کی چھت جس سے علیزہ کے سر پر گری. آپ کو کیسے پتا اور ڈوز کا کس نے بتایا؟ دل میں اوپر تک خرسان سے وہ جی جان سے کام گئی. خضر نے بتایا مجھے. تم نے ابراہیم ہاؤس کی سیکیورٹی ہیک کی. تمہیں کیا لگا تھا وہ اتنا پاگل ہے جسے پتہ نہیں چلے گا؟ اس نے باہر بھی کسی کو ہائر کر رکھا تھا تم پر نظر رکھنے کو کہ تم کہیں اپنی زندگی اور اس کی زندگی کے ساتھ کھیل نہ جاؤ. لیکن اس کی 1000 کوششوں کے باوجود تم نے اپنی منمانی کی. اور تم اتنی قابل کیمسٹ ہو کہ یہ کیوں بھول گئیں کہ وہ بھی ایک ڈاکٹر ہے؟ کیا تم اتنی آسانی سے اسے بیوقوف بنا سکتی ہو؟ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ اسے اپنی پریگننسی کی اتنی بڑی خبر چھپا سکے گا؟ اور تمہیں یا اس بیبی کو کچھ ہو گیا تو کیا خضر سے نگاہیں ملانے کے قابل رہو گی علیزہ؟ جواب دو میری بات کا. علیشان کے لہجے میں غم و غصہ تھا، اشتعال اور بے تحاشا ناراضگی تھی. علیزہ تڑپ اٹھی. ڈیڈ اب میں کیا کروں؟ پلیز سیو می، پلیز سیو یور گرینڈ چائلڈ. اگر اس بیبی کو کچھ ہو گیا تو وہ برداشت نہیں کر پائے گا. میں جانتی ہوں بہت بڑا طوفان اٹھے گا اور سب کچھ برباد ہو جائے گا. ڈیڈ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے. جب دوسری ڈوز لگوانی تھی تو صرف مجھے شک تھا، یقین نہیں. مگر یہ میری لاپرواہی تھی کہ میں کنفرم کے بغیر ڈوز لگوا لی. ڈیڈ مجھے معاف کر دیں. وہ ان کے ہاتھ تھامے بلک بلک کر روئی. تب علیشان نے اس کے ہاتھ جھٹکے اور وہاں سے باہر نکل گئے. علیشان کی آنکھوں میں نمی تھی جو وہ آروشے کے سامنے تو بالکل بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا. آروشے نے اسے بازو سے تھام کر جھنجھوڑا. علیزہ، علیشان کبیر مرنے کا اتنا ہی شوق تھا تو خضر کو اپنی زندگی میں شامل کر کے اس کی زندگی کیوں برباد کی تم نے؟ وہ یہ سب کیسے برداشت کرے گا؟ تم اتنی بے حس اور سخت دل کیسے ہو سکتی ہو؟ تم جانتی ہو تمہارے ڈیڈ اور ان سب کا کام کرنے کا طریقہ تو نہیں کہ ایک تجربے کی خاطر اپنی اولاد کو داؤ پر لگا دیا جائے. تم بتاؤ مجھے علیزہ، تم نے خضر کی زندگی کیوں برباد کر دی؟ اس سے منہ موڑنا ہی تھا تو خود کی جانب بڑھتے اس کے قدم کیوں نہ روکے تم نے؟ ماما، ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے میں نے صرف اپنا فرض نبھایا. میں چاہتی تھی کہ مجھے کچھ ہو گیا تو کم از کم میں خضر کی جان سے اپنا ہر فرض پورا کر کے مروں، اسے اس کے تمام حقوق دے دوں. ماما، میں نہیں چاہتی تھی کہ مرتے وقت اس کی محبت کا بوجھ اپنے کندھوں پر لاد کر سفر آخرت کی جانب جاؤں. اس نے اپنے آنسو پہنچتے ہوئے بے بسی سے کہا. مطلب یہ سارا خیال حقوق و فرائض کا رچایا تم نے؟ اس کی محبت ابھی تک دل سے قبول کی ہی نہیں. اس کی محبت نے ابھی تک تمہارے دل پتھر دل سے سر پھوڑ کر اپنا ہی نقصان کیا. تم پر تو ذرا بھی اثر نہ ہوا. علیزہ، آروشے نے اسے آئینہ دکھایا جس میں اسے اپنی شکل کافی عجیب لگی. ماما مجھے معاف کر دیں. ہم تو معاف کر ہی دیں گے علیزہ، تمہیں ہماری اولاد ہو. ہم زیادہ دن ناراض نہیں رہ پائیں گے تم سے، مگر دعا کرو خضر ناراض نہ ہو تم سے. وہ روٹ گیا تو اسے منانا تمہارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. عروشے نے کہا اور وہاں سے چلی گئی. علیزہ وہاں کھڑی گہرے گہرے سانس بھرتی رہی، پھر ہمت کر کے من بھاری ہوئے قدموں سے باہر
بل کر لانچ سے ملیکا گیسٹ روم کے واش روم گئی. اپنے چہرے پر اچھی طرح پانی کے چھنٹے مار کر باہر نکلے دبے قدموں اپنے کمرے میں چلی آئی. الیزا اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ بیڈ پر نیند دراز بے تاثر چہرہ لیے اپنے موبائل میں لگا ہوا تھا. یہ شخص کمال سے پرکھتا تھا جو اپنے دل کے نہاں خانوں اور گہرے رازوں تک کسی کو بھی رسائی حاصل نہیں کرنے دیتا تھا. اور آخر سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود کچھ ریئیکٹ کیوں نہیں کر رہا تھا؟ یہ اسے کچھ بول کیوں نہیں رہا تھا کہ کیوں؟ الیزا کمرے میں داخل ہو کر ڈریسنگ کی جانب گئی اور پھر بھی ایک مرتبہ بھی اس کی جانب متوجہ نہیں ہوا تھا. کیوں؟ لمحہ لمحہ پل 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 اسے اپنی محبت اور عشق کی خماری عطا کر کے وہ کیوں نظر اندازی کا زہر اس کی رگوں میں اتارنا چاہتا تھا. الیزا ڈریسنگ میں منہ دکھے کھڑی تھی تب اس کی نظر اس پیکٹ پر گئی تھی. وہ اس کے لیے نائٹ ڈریس لے کر آیا تھا اور فرمائش کی تھی کہ وہ اسے پہنے، مگر الیزا نے پہلے کبھی اس کی خواہشات کو کب قابل اعتنا جانا تھا جو اسے اہمیت دیتی. مگر اب جانے کیا سوچا تھا کہ اس پیکٹ میں سے وہ سادہ سی پنک ٹی شرٹ اور سفید ٹراؤزر اٹھا کر واش روم چلی گئی. تھوڑی دیر بعد ہی وہ اس ڈریس میں گیلے بالوں کے ساتھ باہر آئی. اس کی توجہ حاصل کرنے کو یہ پہن تو لیا تھا مگر خضر بس ایک غلط نگاہ اس پر ڈال کر پھر موبائل کی جانب متوجہ ہوا. الیزا بری طرح جھنجھلائی. اس کی یہ بے اعتنائی کہاں برداشت تھی بلا. ہیئر ڈرائر سے بال ہلکے پھلکے سکھا کر وہ بیڈ تک آئی. بہت اچانک وہ خضر کے سینے پر لیٹی، اس کے موبائل کے نیچے سے گردن نکال اس کے بازو کے بیچ سے اس کے چہرے پر ہلکا سا جھکی. اس نے سرد و سپاٹ بے تاثر چہرے لیے اپنے آئی برو چکائی تھی جیسے کہنا چاہتا ہو اینی پرابلم. الیزا نے ہلکا سا جھک کر اس کی کھڑی تیکھی مغرور سی ناک چوم لی. تب آخر کہاں اس نے موبائل ایک طرف رکھا، سنجیدگی سے اسے دیکھا. وہ الیزا کی آنکھوں میں خوف اور کچھ خزہ صاف صاف دیکھ سکتا تھا. خضر، الیزا نے پکارا. خضر نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا. وہ کہنا چاہتی تھی تم پاپا بننے والے ہو مگر زبان تالو سے چپک گئی. بول پائے تو صرف اتنا، مجھے پیار کرو. الیزا کی انوکھی فرمائش پل بھر کو خضر کی آنکھوں میں حیرت ابھر کر معدوم ہوئی. خضر نے اس پر اور خود پر بلینکٹ دروس کیا اور بے چینی سے سب بازو کے حصار میں بھر لیا. آج 2 دن گزر چکے تھے. فلزہ کو اس عقوبت خانے سے کوئی جائے فرار حاصل نہیں ہو رہا تھا. کئی دفعہ وہ بھاگنے کی ناکام کوششیں کر چکی. ابھی کچن میں ڈریسنگ ٹیبل پر بیٹھی گم وہ غصے سے اپنے ناخن سے ٹیبل خرچ رہی تھی. فوزیہ بیگم اور عائشہ کچھ پکانے میں مصروف تھیں. وہ بے اظہار سی شکل بنا کر بیٹھی تھی. نہ جانے اسے کیا سوجی کہ اچانک فوزیہ بیگم کے مخاطب کر بیٹھی. آنٹی جی بیٹا، اپنے بیٹے سے کہیں مجھے جانے دے یہاں سے، یا کم از کم میرے گھر والے سے بات ہی کروا دے. فلزہ نے سنجیدگی سے کہا تو فوزیہ بیگم پریشان ہو گئے اور اس کے قریب آئیں. تب اچانک وہ دھیمی چال چلتا کچن میں داخل ہوا. یہ کیا بدتمیزی ہے جی؟ ساحر نے اس کی آنکھوں ہی آنکھوں میں فوزیہ بیگم کے سامنے کوئی بھی تماشا نہ بنانے کی تلقین کی مگر وہ آج کسی کی سننے کے منہ میں نہیں تھی. شاید تب ٹیبل پر پڑا چاقو اٹھا کر فوزیہ بیگم کے کندھے پر رکھ کر بہت بڑی بیوقوفی کر دی. مجھے جانے تو یو سو کالڈ حیوان، نہیں تو میں آج کچھ بھی کر گزروں گی، وہ چلائی. مگر فلزہ کو حیرت ہوئی. وہ بہت تیزی سے اس تک پہنچا، اس کا چاقو والا بازو مروڑ کا کمر سے لگایا. آؤچ، چھوڑو مجھے، فلزہ چلائی. میں آج تمہیں بالکل نہیں چھوڑوں گا. جی بیبی، تمہیں بھی تمہاری ہر بدتمیزی اور بد تہذیبی کی سزا ملے گی. ساحر غصے سے پھنکارا. ساحر چھوڑو بچی کا ہاتھ. فوزیہ بیگم نے اسے بری طرح جھڑکا تو وہ وحشت زدہ سرخ آنکھیں لیے اس کا بازو چھوڑ کر وہاں سے نکل گیا باہر. فلزہ اپنے کمرے میں آئی اور کھانا کھانے سے بھی منع کر دیا. رات کے 11 بج چکے. فلزہ بے تحاشا بے چینی سے پورے کمرے میں ادھر ادھر چکر کاغاتی پھر رہی تھی. جب سے وہ یہاں قید تھی، یہاں سے فرار کے 101 طریقے آزما چکی مگر سب بیکار. وہ ٹھیٹ بے حس آدمی اس کے بھاگنے سے پریشان تو کیا ہوتا، الٹا سے زج کر کے ہرا کر انجوائے کرتا. مگر آج اس نے فوزیہ بیگم کی گردن پر چاقو رکھا تھا. فلزہ نے اس کی آنکھوں سے بالکل الگ قسم کے شعلے لپکتے محسوس کیے. میری جوتی بھی نہیں ڈرتی اس سے، فلزہ دل میں بڑبڑائی. مگر آج اس نے کہا تھا کہ وہ اسے بالکل نہیں چھوڑے گا. فلزہ نے اپنی انگلیاں چٹکائیں. مجھے اس ڈھیٹ آدمی کے منہ ہی نہیں لگنا. پھر دل میں کہتے بیڈ پر کمفرٹر بچھا کر کمفرٹر میں لیٹ کر خود کو رول کر کے اپنے دانست میں سکون سے آنکھیں موند کر لیٹ گئی. مگر اس کا ایک سکون تب غارت ہوا جب اس نے کمرے میں داخل ہو کر اپنے پیچھے کمرے کا ڈور لاک کیا. تیز قدم اٹھاتا بیڈ تک آیا. فلزہ بھی کچھ سمجھ پاتی کہ وہ شیر کی طرف پہ جھپٹا مکمل طور پر اس پہ قابض ہو گیا. ویری گڈ، اس طرح تو تمہیں قابو کرنا اور آسان ہو گیا. جی بیبی، اس کمفرٹر میں لپٹ کر تم نے میرے لیے آسانی پیدا کر دی. ساحر نے اطمینان سے اس کی حفاظتی اقدام کو اسی کے خلاف استعمال کرتے کمفرٹر سمیت اسے اپنی باہوں میں دبوچا. لیو می چیپ انسان، دور رہو مجھ سے. فلزہ زخمی شیرنی بنی گرائی. اور تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے آج کے کارنامے کے بعد میں تمہیں چھوڑ دوں گا، جبکہ میں نے پہلے دن سے کہا تھا کہ ہمارے بیچ میں چاہے ورلڈ وار 3 ہو مگر اس سب میں امی کو انوالو مت کرنا. دین ہاؤ ڈیئر یو جی بیبی. آج پہلی مرتبہ بات کرتے ہوئے اس کے لہجے میں چٹانوں سے سختی محسوس ہوئی. فلزہ کو تبھی ایک مرتبہ تو سانس لینے میں الجھی گئی تھی. اوکے رائٹ، آئی ایم سوری. ساحر نے بے یقینی سے اسے کہتے سنا. تبھی اس کی گرفت اس پہ ڈھیلی پڑ گئی کہ جو کچھ اس نے اس کے منہ سے سنا وہ ناممکنات میں سی تو ایک تھا.
آنٹی سے بھی معافی مانگ لوں گی میں، اب ہٹو میرے اوپر سے جنگلی سانڈ۔ فلزہ تلملا کر بولی تو اب کی بار وہ بنا کسی بحث کے مسکراتا اس کے اوپر سے بیڈ کی سائڈ پر گرا اور آنکھوں کے اوپر بازو رکھ لیا۔ فلزہ تم ساتھے وہیں لیٹی رہی، خوف بھرے لمحات تھے، وہ کافی دیر اس جن کے سو جانے کا انتظار کرتی رہی۔ جب تقریباً آدھا گھنٹہ گزر گیا تو اس نے کمفرٹر سمیت ذرا سا اٹھ کر بازو کے نیچے سے جھانک کر دیکھنے کی کوشش کی وہ سو گیا ہے کہ نہیں، تاکہ کم از کم وہ اس ملوث کمرے سے فرار حاصل کر سکے۔ وہ ذرا سا اس پر جھکی جب بہت اچانک ساحر نے اٹھ کر آواز بلند کہا۔ ایک زوردار چیخ مار کر وہ کمفرٹر سمیت بیڈ سے نیچے دھڑام سے گری۔ ساحر کا کہکا بے ساختہ تھا۔ وہ بیڈ کے کنارے پر ہاتھ رکھے اوندے منہ لیٹ کر اپنے ہاتھوں پر چن رکھ گیا اور ذرا سے جھک کر زمین پر پڑی اسے دیکھا جو گہرے گہرے سانس لے کر غصہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تب ساحر نے بہت اچانک اسے کمفرٹر سمیت تھوڑا اوپر کھینچا، ایک ہاتھ سے کمفرٹر تھام کر دوسرا اس کی گردن کے گرد لپیٹ کر وہ اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں اتارنے لگا۔ یہ لمس شدت بھرا تھا، ایک قرب جان لیوا تھی جو ہر بار اسے نیم جان کر دیتی۔ فلزہ جھٹپٹائی مگر اس کی مرضی کے بغیر اس کی گرفت سے نکلنا مشکل ترین امر تھا۔ چند قیمتی پل گزرنے کے بعد وہ خود ہی مسکراتا پیچھے ہٹا اور اسے اپنی گرفت سے آزاد کر گیا۔ فلزہ نے بے بسی کی انتہا سے بازو رگڑ کر جیسے اپنے لبوں سے وہ لمس خرچ کر پھینکنا چاہا۔ مجھ سے ملت الجزی، تم نہیں جانتی قید تمہارے لیے کیا ہے، ساحر نے اس کی جانب دیکھتے پر اسٹارٹ طریقے سے کہا۔ یا تو مجھے بتا دو کہ کتنا ضروری ہے یا پھر مجھے جانے دو، وہ چڑھ کر بولی۔ صحیح وقت آنے پر بتا دوں گا۔ وہ کمفرٹر سے نکلی تو ساحر نے اسے بازو سے تھام کر بیڈ پر کھینچا۔ فلزہ نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑا لیا۔ مجھے میرے گھر والے سے بات کروا دو، اپنی ماں پر آئی تو بلبلا اٹھے، اور جو میری مدر پریشان ہو رہی ہوں گی اس کی کیا؟ فلزہ نے درستگی سے کہا، لاکھ نہ چاہنے کے باوجود اس کی آنکھوں کے کونے نم ہوئے۔ ساحر نے نمی اپنے دل میں ادتی محسوس کی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، کوئی بحث نہیں کرنی تم سے، ساحر نے بے حسی سے کہتے اپنی آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ فلزہ اٹھ کر کمفرٹر اٹھا کر صوفے پر چلی گئی اور منہ سر لپیٹ کر سوتی بن گئی، مگر آنکھوں سے ایک دو آنسو ٹوٹ کر کمفرٹر میں ضرور جذب ہوئے۔ ساحر نے آنکھوں سے بازو ہٹا کر اس کی جانب دیکھا مگر اسے یہ نہ کہہ سکا کہ وقت آنے پر تمہاری مدر کو بھی پتہ چلا کہ تمہارے لیے کتنا ضروری تھا تب وہ بھی یقیناً سمجھ جائیں گی اور اس بات کا افسوس نہ کریں کہ تم قید میں تھی۔ فلزہ وائٹ پیلس میں موجود نہیں تھی، جس کی وجہ سے وائٹ پیلس پہ چھائی گئی مردنی بھری اداسی اساوری کا دل پریشان کر رہی تھی۔ پورے پیلس کا چکر لگا کر وہ پچھلے لان میں آئی جہاں سب خواتین اور پنکی اور ان کے شاگردوں کا ٹولہ بیٹھا تھا۔ ماحول پر چھائی اداسی کو دور کرنے کے لیے اس کے دماغ میں عجیب خرافتی آئیڈیا آیا تھا۔ تبھی پچھلے لانچ میں وہ روحا کے سامنے آئی تھی، اپنے ساتھ رنگیلی ریشم اور سونا کو بھی ملا لیا۔ ماما یہ لیں فون اور میری ویڈیو بنائے۔ اپنا فون روحا کو پکڑاتے اس نے سوچا چھوڑا تو سب نے اس کی جانب حیرت سے دیکھا۔ کیا ماما، اپنے کنجوس بیٹے نے مجھے منہ دکھائی تو دی نہیں، تو اب اپنا گفٹ خود ہی مانگ کر انہیں ڈھیٹ کرنے کا فل پروگرام ہے، ساڈا حق ایتھے رکھ۔ وہ لاپرواہی سے کہتی میوزک سسٹم سے بینا کا موبائل اٹیچ کرنے لگی۔ سب نے دلچسپی سے اس نمونے کو دیکھا اور روحا نے سیدھے ہوتے اس کی ویڈیو بنانا شروع کی۔ ہو مجنوں میرے یار، یہ لیلا ہے تیار، وہ جلدی سے لے کر آجا ایک ڈائمنڈ کی رنگ، تیرے لیے دل کا ٹیلی فون ہے بجتا رنگ 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 رارا رنگ۔ وہ ڈانس اسٹیپس کرتے ہوئے صدا سے ڈائمنڈ رنگ مانگ رہی تھی کہ سب کا ہنس ہنس کر برا حال ہوا۔ وائٹ پیلس کے بیسمنٹ میں آہان اپنے خاص مجرموں کی دھلائی کر کے واپس آیا تھا۔ ان کی شامت آئی تھی کہ وہ بھپرے ہوئے جلادوں کے ہتھے چڑھ گئے۔ اپنا تمام غم و غصہ وہ تب سے کسی نہ کسی پر نکال ہی رہا تھا۔ سب طویل ٹیبل کے گرد بیٹھے ماہر خان سے رابطے کی کوشش کر رہے تھے جب آہان کا فون رنگ ہوا۔ یہ بینا کی شرارت تھی کہ اس نے آہان کا فون پروجیکٹر سے کنیکٹ کر دیا تھا۔ بینا اوپن کرتے اس کی لیلا دھڑلے سے بڑے اہتمام کے ساتھ اس سے ڈائمنڈ رنگ مانگ رہی تھی۔ ہو مجنوں میرے یار، یہ لیلا ہے تیار، ہو جلدی سے لے کر آجا ایک ڈائمنڈ کی رنگ، تیرے لیے دل کا ٹیلی فون ہے بجتا رنگ رنگ رارا رنگ۔ آہن گڑبڑا کر اپنے سیٹ سے 2 فٹ اوپر اچھلا تھا۔ بہت ہی عجیب سی صورتحال تھی۔ پروجیکٹر سے ویڈیو فوراً بند کر دی گئی، مگر اتنی ٹینشن میں بھی سب کے لبوں پر دبی دبی مسکراہٹ دیکھ آہن کے ہاتھوں کے طوطے اڑ چکے تھے۔ تبھی ایک جھٹکے سے وہاں سے اٹھا اور سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آیا۔ اب بیگم نے جب اتنی دیدہ دری سے ڈائمنڈ کی رنگ مانگ ہی لی تھی تو کوئی خراج تحسین پیش کرنا تو بنتا ہی تھا نا۔ وہ اوپر آیا تو کوئی نہیں تھا۔ سنجیدگی سے چلتے پچھلے لان کی جانب آئے کہ ویڈیو میں دیکھ چکا تھا یہ کارنامہ میڈم نے کہاں سے سر انجام دیا ہے۔ آہن کے اتنے خطرناک تیور لیے لان میں آتا دیکھ سبھی دبی دبی ہنسی ہنسے، جبکہ ساوری کارنامہ سر انجام دے کر بینا سمیت وہاں سے گدھے کے سر سے سنگ کی طرح غائب ہو چکی۔ لیکن آج آہان اسے بخشنے کے موڈ میں ہرگز نہیں تھا۔ ماما ساوری کدھر ہے؟ آہن سنجیدگی سے پوچھا۔ پتہ نہیں، ابھی تک تو ادھر ہی تھی، اب ایک ہری بلا کے خوف سے جانے کہاں جا چھپی ہے، روحا نے بظاہر سنجیدگی سے کہا مگر آنکھوں سے شرارت چھلک رہی تھی۔ آہن نے اپنی ماں کو شکایتی نگاہوں سے دیکھا اور اسے ڈھونڈنے واپس لانچ کی جانب آیا۔ وہ اپنے کمرے میں آیا تھا جہاں ساوری شاہ ڈریسنگ میں دبک کر بیٹھی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو ساوری کا دل اچھل کر حلق میں آیا، مگر اس تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کا فون رنگ ہوا۔ آہن نے فون یس کر کے کان کو لگایا اور 2 منٹ کے اندر فون سننے اس کے تاثرات بدل گئے۔
اس کے ماتھے کا بل دیکھ کر سانوری کے ماتھے پر بھی پسینہ آیا۔ وہ فون رکھ کر ڈریسنگ تک آیا۔ تمہارے ساتھ تو تمام حساب میں آ کر بے باک کرتا ہوں سانوری شاہ، تمہارے ہوش تو اب ٹھکانے لگانے پڑیں گے۔ اس نے اس قدر سسراتے لہجے میں کہا تھا کہ سانوری کو جھجھری سے محسوس ہوئی، مگر اسے بیڈ کی سائڈ پر دراز سے مخصوص چیزیں لے کر تیزی سے باہر نکلتے دیکھا سانوری کی کب سے رکی سانس بحال، اور اس نے اپنا پیٹ کر آئندہ اسے ہرے راکشس سے الجھنے کا پکا فیصلہ کر ہی لیا تھا۔ سو ریڈرز، یہاں پر جو ہے ناول کا پارٹ اینڈ ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ناول کے کوئی خاص لائن، کچھ ایسا ڈائلاگ یا کوئی سین جو آپ کو سب سے زیادہ اچھا لگا ہو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ناول کیسا لگ رہا ہے اس کا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں، محبتیں بانٹتے رہیں، محبتیں بڑھاتے رہیں۔ سو ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔